أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إنا لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا. رب المشرقين والمغرب لا إله. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ایک بار پھر آج مجھے یاد نہیں ہے کون سا روزہ. السلام علیکم. کون سا؟ وعلیکم السلام. 24ویں شب 24واں روزہ ہے. 24واں روزہ ہے اور 24ویں روزے کی ہم لوگ سحری میں شریک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. 24ویں روزے سے مطلب یہ ہے کہ اب یا تو 5 دن رہ گئے 6 دن رہ گئے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ 5 ایک دن تھا پرسوں سے منگل کی. اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا نا. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا ہے. الٹا منگل گیا بدھ. آئی تھنک بدھ کی عید ہے یا منگل کی؟ منگل کی آ رہا ہے. منگل کی. اللہ عالم. منگل کی عید ہے. پاکستان میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کس وقت چاند کا اعلان ہو جائے کیا ہو جائے. نہیں سوال یہ کہ تو ہم پیر کی بھی ہو سکتی ہے.
नहीं नहीं पीर की नहीं हो सकती। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, पीर की मंगल मंगल पीर को तो 29वां रोजा है ना, तो वही तो बात कर रहा हूँ मैं। तो चांद दिखने 28 के का चांद इम्कानात थोड़ी ज़्यादा नहीं तो है। पीर जो है वो सऊदी अरब में ईद होगी। पीर सऊदी अरब में ईद हो जाएगी। अगर सऊदी अरब में पीर को ईद होती है तो फिर हमारे यहाँ मंगल हमारे यहाँ हर सूरत में मंगल के दिन मंगल को होगी। ईद ही है। और और अगर अगर सऊदीया में 30 हो गए हाँ तो फिर हमारी और उनकी सेम, हमारी 29 उनके 30, दोनों की मंगल को होगी। फिर नहीं, लेकिन अगर वहाँ 30 होती है तो फिर हमारे यहाँ भी हमारे तो पक्का फिर तो हो ही जाएगी ना। हाँ हाँ फिर तो मंगल को डेफिनेटली उनके यहाँ संडे को बैठेंगे लोग हाँ जी चांद देखने कि पीर को ईद है या नहीं है। हाँ तो कह रहे हैं कि संडे को चूँकि चांद की विलादत नहीं हुई होगी तो ठीक है। इतना बारीक होगा कि वो मुश्किल है साइट में आना, नज़र आना। ओके। तो उनके यहाँ भी उम्मीद है कि 30वां रोज़ा होगा। तो अगर उनके यहाँ 30वां रोज़ा होता है तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली 29वें रोज़े को 29वें रोज़े की ईद बात। हो जाएगी हमारी। और फिर साथ होगी। फिर मंगल के फिर दिन मंगल की, वहाँ भी मंगल की ईद, हमारे और भी आपके मंगल हमारे यहाँ भी मंगल की ईद की। है। उनका 30वां रोज़ा होगा पीर को, हाँ हाँ मंगल को उनका फिर ईद हो जाएगी। हमारा 29वां रोज़ा होगा पीर को, और उस दिन चांद नज़र आ जाएगा कि कह रहे 20 घंटे की उसकी उम्र हो चुकी भी होगी, 50 मिनट तक दिखेगा। और पाकिस्तान में अब्र आलूद भी नहीं होगा मामला मौसम, तो दिखने के इम्कान ज़्यादा। ये मेट्रो जो एमएट का है ना हमारा, जो देखते हैं हमारा जी जी इदारा, जी वो मेट्रोलॉजिस्ट जो हमारे होते हैं Meteorologist। तो वो देखते हैं। बहरहाल खैर होपफुली तो आज मैं टेलीविज़न पे देख रहा था, शॉपिंगें शुरू हो गई हैं, पूरी रात जो हैं बाज़ार खुले हैं और हम जौक दर जौक जा रहे हैं और शॉपिंग्स कर रहे हैं। बी केयरफुल, बी हैप्पी एंड वट एवर यू हैव प्लीज़ शेयर, उसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों की भी ईद बन सके। और कराची वाले बेचारे लुटने के लिए बेताब व बेचैन है। नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना हमारी करे, जिंदगी में तो टाइम ही अल्लाह नहीं ना है। करे। अल्लाह ना करे, लेकिन सर वाक़यात तो रोज़ाना हाँ वाक़यात तो हो रहे हैं, वाक़यात तो कई वाक़यात हो रहे हैं। और खुले आम इतनी बदमाशी है, खुले आम बग़ैर चेहरे कवर किए लूट रहे हैं सर, और बेधरे गोलियां मार। बेदरे एक लड़के का देखा आपने वीलॉग, उस बेचारे ने कहा भाई हम कराची वाले आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं लूट लो हमें, लेकिन गोलियां नहीं मारो, क्योंकि तुम्हारे गोली मारने से कोई अपाहज हो जाता है, कोई बच्चे यतीम हो जाते हैं, माएँ बेचारे बच्चों के बगैर हो जाती हैं। बड़ा मसला है यार ये। मैं कहा ये तक कहने के लिए मजबूर हो गए हम लोग कि यार हमें गोलियां नहीं मारो, हमें आगे लूट लो भला। ट्रू। आज हम दुआ और उसकी फजीलत पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात ज़रा रेड हाइफर पे हो जाए, जिसके बारे में हमने बहुत ये ज़रूरी कहा है था। सर, ये बहुत लोगों में अब कन्फ्यूजन पाया जा रहा है। देखिए डर गए। कन्फ्यूजन तो नहीं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप बताएंगे ना। और अगर नहीं हम सब बात करेंगे देखें, और अगर आप पढ़ेंगे तो ये कुर्बानी कोई ये नहीं है कि ये आज हुई है, इससे पहले 9 मरतबा ये गाय जो हैं ये कुर्बान की जा चुकी हैं। ये 10वीं मरतबा कुर्बानी होगी, और ये कहा जाता है कि 10वीं मरतबा की कुर्बानी के बाद नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक की तैयारी करेंगे मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करने की, गिराने की। जिस कंपाउंड में मस्जिद अक्सा है उसको ये गिराना चाहेंगे, और उसके बाद वहाँ पर टेम्पल ऑफ द सोलोमन जो है, जो पहले बेबीलोनियंस ने और उसके बाद हज़रत ईसा की पैदाइश के कुछ सालों के बाद रोमन्स ने इसको तबाह कर दिया था, तो उसकी दोबारा से कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू करेंगे। और ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि जब ये टेम्पल ऑफ सोलोमन जो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उनकी नज़र में वो मसाया है, जैसे दज्जाल का नाम देते हैं कि मसाया की आमद, जो मसीहा को कहते हैं, उसकी आमद जो है उसका सिलसिला होगा, और उसके बाद फिर वो दुनिया को तस्खीर करने निकलेंगे। अच्छा, अगर आप जाएं तो इस्लामी तारीख़ में फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शहादतें ऐसी मिलती हैं जो ये कहती हैं कि ठीक है जी ये तो होगा, लेकिन इसके बरक्स यहाँ क्या हो रहा होगा। कुछ जगह फरमा दिया गया है कि खुरासान से काफ़िले निकलेंगे। खुरासान वो जगह है जहाँ बेशतर अफ़गानिस्तान का हिस्सा और कुछ पाकिस्तान का हिस्सा इसके अंदर शामिल है, और फिर वो लड़ने के लिए और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत को कायम करने के लिए फिर वो वहाँ जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आज इस पे हम खुल के डिस्कशन करेंगे, आज भी, सुबह भी करेंगे, शाम में भी करेंगे, लेकिन दुआ और उसकी फजीलत हम साथ साथ लेके चलेंगे। असल में ये सारे मौज़ूआत जो हैं ये टेलीविज़न के तो हैं ही हैं, लेकिन पॉडकास्ट के मौज़ूआत ज़्यादा हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं। ये असल में ये 5 गायें थी जिनको मंगवाया गया है सितंबर 2022 के अंदर, और कहा गया है कि जब वो आ गई हैं उसके बारे में। अच्छा, एक सिलसिला हुआ कहाँ से शुरू था? ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ था। जब वो 40 दिन के लिए चले गए थे, जब वापस आए थे तो वहाँ पर एक बछड़ा जो था जिसकी इबादत बनी इसराइल जो थे वो किया करते थे, तो वहाँ से ये क़िस्सा सारा शुरू हुआ था। और ज़ाहिर है अब उसकी डेप्थ के अंदर मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ फ़ी ज़माना ये जो 4 गाय हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी कुर्बानी होगी, दरअसल 5 थीं।
ان کے جو پراپرٹیز ہیں یا کوالٹیز ہیں وہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ سر سے پاؤں تک سرخ ہو، اس کے کھر تک سرخ ہونے چاہیے، اس کے اندر کوئی امپیورٹیز نہیں ہو سکتی، مطلب ایک بال بھی سفید نہیں ہو سکتا، کالا نہیں ہو سکتا، کوئی بلیمش اس کے اندر نہیں ہو سکتی، پلس اس کو کبھی کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، اس کو کبھی دودھ دہنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، وہ کبھی فادرڈ نہیں ہوئی ہو، میرا مطلب پریگننٹ نہیں ہوئی ہو، امپریگنیٹ اس کو نہیں کیا گیا ہو، اور اس کی عمر مطلب نہ وہ عمر رسیدہ ہو نہ وہ ایک دم سے بہت 3 سال جب اس کے کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اور اس نے ہمیشہ نیچرل فوڈ جو ہے وہ کھایا ہو، اس کی جو اور یہ اس کے لیے $500,000 دیا گیا ہے۔ ٹیکسس کا ایک فارمر ہے جس کو $500,000 دیے گئے ہیں۔ $500,000 کا مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں $1 ملین کتنے کا ہوتا ہے، وہ $500,000 دیے گئے ہیں، یعنی 30 کروڑ روپے اگر پاکستانی ہے تو یہاں 14.5 کروڑ روپے کی یہ 5 گائیں ہیں جو خریدی گئی تھیں، جن کو لے جایا گیا ہے، اور وہ اسرائیل کے ایک علاقے میں وہاں پر اس وقت ان کو پالا پوسا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 8 اپریل کو ان کی عمر 3 سال ہو جائے گی، اور اس کے بعد کسی بھی وقت ٹیمپل آف دا ماؤنٹ پہ یہ قربانی جو ہے یہ دی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد دوسرا اقدام یہ ہوگا، دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کیا جائے گا، اور اس کے بعد اسی جگہ ٹیمپل آف سولومن جو ہے اس کو بلڈ کرنے کی شروعات ہوں گی۔ اب یہ کیوں ہوں گی؟ ظاہر ہے یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا کہ دجال جو ہے اس نے آنا ہے، وہ 3 سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے، 4 میں کمپلیٹ ہوتا ہے، 5 میں کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ بہت ساری باتیں، تو اس پہ ہم وقتاً فوقتاً بات کریں گے۔ بریک لیتے ہیں۔ خدائی رحمت تیری بندوں کو کرے توبہ پلائی، نہ ملتا گر درے توبہ گناہ گاروں کا کیا ہوتا، قبول ہو میری توبہ، توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ۔ دنیا میں کئی صدیوں تو روتے رہے آدم، دامن کو تو اشکوں ہی سے دھوتے رہے آدم، آدم کی خطا کو نہیں اللہ نے بخشا، رہتے تھے پریشان کے پھر یاد آیا، ہے عرش کے کلمے میں لکھا نام محمد، یہ نام تو اللہ کو محبوب ہے بے حد۔ پھر حضرت آدم نے دعاؤں میں پکارا، پھر حضرت آدم نے دعاؤں میں پکارا، ہے واسطہ اس نام کا جو ہے تجھے پیارا، ہے واسطہ اس نام کا جو ہے تجھے پیارا۔ یہ سنتے ہی دریائے کرم جوش میں آیا، یہ سنتے ہی دریائے کرم جوش میں آیا۔ اللہ نے آدم کو وہی بخش دیا تھا، اللہ نے آدم کو وہی بخش دیا تھا۔ آدم کی خطا معاف ہوئی، دھوم مچی تھی، آدم کی خطا معاف ہوئی، دھوم مچی تھی، ہر سمت قبالے کو صدا گونج رہی تھی، میری توبہ توبہ میری توبہ
तलक दरे तौबा कबूल कर ले ये तौबा को ए रहीम करीम कमाल जफर पे नियाज़ी पे अताए अज़ीम मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा देना वाह वाह सुभान अल्लाह, आपका फ़ैन हो गया हूँ मैं, आपका फ़ैन हो गया हूँ भाई, आपका फ़ैन हो गया हूँ। आप बड़ा कमाल पढ़ते हैं और नहीं वाकई आप बड़ा कमाल पढ़ते हैं। आपकी आवाज़ में ना पूरा एक फोरम उनका फैन हो। हाँ पूरा फोरम, हाँ पूरा फोरम, बल्कि मैं गलत कह गया, पूरा फोरम जो है वो फ़ैन है। अच्छा जी, तो अब सिलसिला ये है कि दुआ और उसकी फजीलत के बारे में बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं और ये मुझे कहा है कि हम उसके बारे में बात करें, रेड हाइफर के बारे में बात करें, उन 4 गाय के बारे में बात करें जिनको पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि हिस्ट्री को सबसे पहले समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर हिस्ट्री को समझे छोटी बात मत कीजिएगा। हमारे यहाँ अलमिया सबसे बड़ा ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है उसको नॉलेज समझ लिया जाता है। इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती, नॉलेज होती है, याद रखिएगा। इन्फॉर्मेशन का मतलब है इत्तला। आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा बेबीलोनियंस कौन थे और बेबीलोनियंस को तबाह किसने किया, क्यों किया, उसकी रीजनिंग क्या बनी, जो पर्शियन रूल आया वो कब आया, साइरस कौन था, साइरस का ताल्लुक़ क्या था, टाइटस कौन था, टाइटस का ताल्लुक़ क्या था, पहला जो बना था हैकल सुलेमानी वो कब बना था, किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसके पीछे अवामिल क्या थे, फिर उसे बेबीलोनियंस ने ख़त्म क्यों किया, क्या उसकी वजह रही, फिर उसके बाद दूसरी मरतबा जब उसे कंस्ट्रक्ट कर दिया गया तो उसके बाद टाइटस ने उसे ख़त्म क्यों किया, जब टाइटस ने उस पर रेन क्यों किया, फिर उसके बाद वहाँ से यहूदियों को निकाल दिया गया, पूरे जेरूशलम के अंदर कोई नहीं था, फिर 150 साल के बाद एक एम्परर आता है, वो आके दोबारा से यहूद को आके आबाद करता है, फिर उसके बाद आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरीथिंग स्टार्टेड बिल्डिंग अप टुगेदर। अब यहाँ पर हम 2024 के अंदर खड़े हैं। इस 2024 के अंदर ये बात जान लीजिए कि कुर्बानी इन रेड हाइफर्स की होनी है। इसके बाद क्या होना है ये भी सबको पता है। इसके बाद एक प्रोसेस शुरू होगा, अल्लाह ताला रहम करे। ये जो हमले हुए हैं, जो हमास में और इसराइल में जो जंग हुई है और ये जो हमले हुए हैं, ये क्या इस सिलसिले की कड़ी है। 2 चीज़ों को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें मुमासलत रखती हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि 8 अप्रैल 2024 को उन बछड़ों की उम्र 3 साल हो जाएगी। अगर वो 3 साल के बछड़ों को ज़िबा कर दिया जाता है, कुर्बानी कर दी जाती है, तो कुर्बानी की हद तक नहीं है। उस कुर्बानी के ज़रिए जो प्रीस्ट उनके हैं, जो रैबाइज़ हैं, उनको वो कहते हैं कि उनको प्योरीफाई किया जाएगा। कैसे प्योरीफाई किया जाएगा? वो उसके ब्लड के अंदर उसको मिला के उसके अंदर बाथ लेंगे, उसकी राख जो है उसके अंदर वो करेंगे, उसको स्टिक कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा एक जगह। फिर उसके अंदर प्योरीफिकेशन के दूसरे रिचुअल्स हैं। क्या इसकी दीनी कोई हैसियत है? इन रिचुअल्स की दीनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये दुनियावी तौर पे इनको बताया गया है कि इस तरह से होगा। जब वो रिचुअल्स ख़त्म हो जाएंगे और वो रैबाइज़ जो होंगे वो बिल्कुल प्योरीफाई हो जाएंगे, तो फिर वो बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे। किस चीज़ की बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे? हैकल सुलेमानी का, यानी कि टेम्पल ऑफ सोलोमन का काम शुरू करेंगे। और कहा यह जाता है कि टेम्पल ऑफ सोलोमन जब शुरू होगा, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, उनका मानना ये है कि जिस वक्त ये टेम्पल ऑफ सोलोमन कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त दज्जाल की आमद करीब होगी। ये सारा जो चक्कर है ये उसी लिए है कि मसाया, उनके लिए वो मसाया होगा। हम उसे दज्जाल कहते हैं, उनके लिए वो मसाया होगा और फाइनल हक और बातिल का मार्का जो है वो होगा। अब इसकी कड़ियाँ कैसे होंगी ये किसी को नहीं पता, वो सिर्फ खुदा को पता है। वो कहाँ से मिलाएगा, क्या करेगा, किस तरह से होगा। वो खुरासान से उठेंगी, वो हिंदुस्तान से उठेंगी, वो इराक़ से उठेंगी, वो कहीं और से उठेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से फ़ौजें उठेंगी जो मदद करेंगी नुसरत व फ़तह में। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद अभी उनका ज़हूर होना बाकी है, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देयर इज़ अ लॉट टू बी सेड, देयर इज़ अ लॉट टू बी नोन, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है और मैं थ्रू आउट इसके बारे में बात करूँगा। अभी आपको मैं सिर्फ प्रीएम्बल दे रहा हूँ, चूँकि मौजूद दुआ और उसकी फजीलत है, इसलिए मैं पहले इनकी तरफ जाता हूँ, फिर इसके बाद हम इस सिलसिले के अंदर बात करते रहेंगे। आपा दुआ और उसकी फजीलत के मुतालिक है, ज़रा प्लीज़ कुछ इरशाद फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको, तमाम आलम इस्लाम को, आपकी पूरी टीम को और आपके तवस्सुत और वसीले से जो भी हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं उन सबको 24वीं माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सबके लिए बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरतों का महीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बहक़ चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुआ आज हमारा मौजू है, अल दुआ सलाहुल मोमिन,
दुआ मोमिन का हथियार है और यकीनन दुआ की अहमियत और अज़मत से कौन इनकार कर सकता है। और हम देखते हैं कि दुआ सीधी अर्श इलाही पर जाती है और मज़लूम की दुआ तो सीधी अर्श इलाही पर इसलिए जाया करती है कि जब वो अल्लाह से गुफ्तगू किया करता है और ज़ालिम के हक़ में बद्दुआ किया करता है तो परवरदिगार आलम उसकी दुआ को ज़रूर सुना करता है। और मुझे याद आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ ये कि दुआ किया करते थे बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुआ के ज़रिए उस अजीम काम को सरअंजाम दिया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 बरस की मुख्तसर सी मेहनत में मुख्तसर सी मुद्दत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे जज़ीरा नुमाए अरब को मुसलमान कर लिया था। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ कि मुसलमान किया बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहकामात पहुँचाए, दीन की तबलीग की। मैं हमेशा गुजारिश क्या करती हूँ कि थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने की आदत डाल लीजिए, इसलिए कि जब हम कुछ पढ़ते पढ़ाते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल थी। और एक चीज़ यहाँ मैं बताऊँ, सिर्फ एक चीज़ उसके बाद लीजिएगा। 2002 तक इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा रिलीजन था। 2002 के बाद इस्लाम दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ रिलीजन। पहले जो रेशो था वो तकरीबन 17% से और तकरीबन 31-32% क्रिश्चियंस थे और बाकी रेस्ट लोग। इस वक्त जो है वो मुसलमान 25 कुछ फ़ीसद हैं दुनिया के अंदर और जो क्रिश्चियनिटी है वो 32-33%। तो दुनिया के दो बड़े रिलीजन इस तरह से 56% बनाते हैं दुनिया के ये दो बड़े रिलीजन, लेकिन इस्लाम इस वक्त दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब है। सॉरी आप जी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 लोगों की दुआ कबूल नहीं होती है। क्यों नहीं कबूल होती है? यानी पहला वो इंसान जो कि अपने घर में बैठा रहे और वो अल्लाह से दुआ करता रहे कि परवरदिगार आलम तू मुझे रिज़्क़ अता फरमा, तो परवरदिगार आलम ने खुद हुक्म दिया है कि रिज़्क़ हलाल के लिए, रिज़्क़ कसीर के लिए सही करो, कोशिश करो, जद्दोजहद करो और अपने घर से बाहर निकलो। अच्छा, उसके अलावा वो शख्स जो कि अपनी बीवी से परेशान हो और उसके हक़ में बद्दुआ करे, परवरदिगार आलम फरमाता है कि क्या मैंने तुम्हें तलाक़ का हक़ नहीं दिया। इसी तरह से वो शख्स जो कि अपने हमसायों से, बुरे हमसायों से परेशान हो और वो उनके हक़ में बद्दुआ करे, परवरदिगार आलम ने फरमाया कि क्या तुम अपने मकान को तब्दील कर सकते हो, अपने हमसायों को तब्दील कर सकते हो, अपने मकान को बेच सकते हो, घर को छोड़ सकते हो। तो हमको कोशिश ही करनी चाहिए कि दुआ के साथ साथ उसके असबाब को भी तलाश करें। यानी अगर यहाँ पर कोई मुझसे कहे कि जी मैं बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ, लेकिन अगर दुआ के साथ उसके असबाब ना होंगे तो वो दुआ कबूल नहीं होगी। ये बड़े मज़े की बात है, सोचने वाली बात है। उसके बाद हम आते हैं, क्या मुसलमान का कोई घर, कोई ज़मीन होती है? जहाँ मुसलमान है वही उसका घर है, वही उसकी ज़मीन है। ये आप सोचिए, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आप सोचिए, अभी आपने जो बात की है उसमें से एक नुक्ता निकला है। हम जो वर्ल्डली पोजेशन के बारे में परेशान होते हैं ना, घर नहीं बेचना, गाड़ी नहीं बेचनी, ये नहीं करना, आपका एक्चुअल घर क्या है? कब्र भी नहीं है। अल्टीमेटली कहाँ आपको लेके जाया जाएगा? पुतला जब बना दिया गया तो उसमें रूह डाली गई। अल्टीमेट क्या है? आप अल्टीमेट डिवाइन से जाके मिलेंगे। तो घर आपका ये भी नहीं है। अगर आपको लौटना है तो मरकज की तरफ लौटना है। मरकज क्या है? रब्बे करीम, उसकी तरफ। कह दिया गया निशानियां हैं, हम आते हैं और अपनी जान को उसी जगह लौटाते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि हर वो चीज जो फानी है हम उसके पीछे भागते हैं। ब्रेक। मुर्दा वारा
ماں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ چوبازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا کشائی بر گناہ گارا مکن میں رومی جامیرا درا یا رسول اللہ مکن میں رومی جامیرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دنم پج مردہ وارا زیسیا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ. مولانا شہریار داؤد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. دعا اور اس کی فضیلت اس کی قبولیتیں اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی, وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعا سے پہلے میں ایک چیز عرض کروں کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے گا شب قدر کون سی رات؟ جی جی. ارشاد فرمایا بیٹا جس رات کی تو قدر کر لے وہی شب قدر ہے. واہ 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 واہ, کیا بات جس ہے, رات کی تو قدر کیا کر بات. لے تو وہی شب قدر ہے. آپ نے جیسے بھی بتایا کہ جی دعا الدعا ہو صلاحی, حضور نے فرمایا دعا میرا اسلحہ یعنی ہتھیار ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا الدعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. مغز ایک تو یہ دماغ کے اپر چیمبر میں جو ہمارا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہ یہاں سے مراد ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مغز مراد ہے. کہ جس طرح ہڈیوں میں گودا نہ رہے, بون میرو نہ رہے تو بندہ سٹینڈ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح دعا جو ہے نا وہ عبادت کا بون میرو ہے. سبحان اللہ. تو اگر آپ دعا نہیں کرو گے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور دعا کرنی چاہیے, بالکل دعا- کرنی چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ جو دعا نہیں کرتا. جو دعا نہیں کرتا وہ متکبر ہے. اللہ کے نزدیک وہ متکبر ہے. میں جب کہہ رہا ہوں مجھ سے دعا مانگو, میں قبول کرتا ہوں, میں سنتا ہوں, اچھا تو تم مجھ سے دعا کیوں نہیں مانگ رہے؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. دعا جو ہے نا وہ آپ کو ہمبل کرتی ہے. جب آپ سرنڈر کرتے ہیں اللہ میاں کے بارگاہ میں جا کے سر بسجود ہوتے ہیں اور نہایت توجہ کے ساتھ آپ رقت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو وہ آپ کو بہت ہمبل کرتی ہے. بہت ہمبلنگ ایکسپیرینس ہے یہ آپ کے لیے. اسی لیے کہا کہ جو دعا ہے نا وہ سجدے میں جا کر جو کی جاتی ہے وہ زیادہ اور کمال. قریب ہو جاتا ہے بندہ. اور اسی لیے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نوافل کے اندر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اپنی مادری زبان میں یعنی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ عموماً اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. نوافل تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا ایک سوال میں سارے علماء سے کروں گا لیکن 29 رمضان کو, ٹھیک ہے, آج نہیں کروں گا. 29 یہ یاد آپ نے مجھے یاد دلانا ورنہ اگلے سال پہ بات چلی جائے گی. کرنا میں نے 29 رمضان کو. تمام علماء سے میرا سوال ہے یہ, اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس کے بعد. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں میری اپنی رہنمائی کے لیے. پلاٹ ختم ہو جائے گا. نہیں یہ بات سوال کے بعد نہیں, وہ سوال بھی 29 کا ہی ہے. وہ ایک ریزن ہے میری ذہن کی کلیئرٹی آئے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ذہن کے اندر بھی یہ کلیئرٹی آنی چاہیے. جی جی. تو دعا سجدے میں کرنا وہ بھی قبولیت کی زیادہ چانسز ہے کہ قبول ہوتے ہیں. دعا ایک بڑا اہم وقت ہوتا ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا اس وقت تو قبول ہی قبول ہوتی ہے, اذان کے بعد. سبحان اللہ. اذان جب ہو رہی ہوتی ہے نا, اذان کا جواب دو. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک کنویں کے پاس آپ نے اسٹے کیا, تو خواتین بھی پانی بھرنی تھی, تو حضور اتنے میں اذان ہوئی تو رسول اللہ علیہ السلام نے ہر اذان کے ساتھ نا اس وقت جو قریب کی مسجد کی چھت پہ جو بھی اذان دے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اذان کا جواب دیا ہر کلمے کے بدلے میں اسے 2 لاکھ نیکیاں عطا کی جائیں. واہ واہ سبحان اللہ. اے خواتین, اگر تم خواتین کو اگر تم
کہو گی تو تمہیں ایک ایک کلمے کے بدلے میں 1-1 لاکھ نیکی ملے گی. تو انہوں نے فوراً بولا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے مرد ہمارے گھر کے میل افراد کہیں فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ 2 لاکھ نیکیاں دے گا. مردوں کو 2 لاکھ نیکیاں دے کے زیادہ انسپائر کیا گیا. کیوں؟ خواتین تو پھر کسی نہ کسی حد تک اذانوں کے جواب دے دیتی ہیں. مرد تو ایسا نکما ہوتا ہے, کاموں میں دھندے میں لگا ہوتا ہے, اذان ہو رہی ہوتی ہے جواب ہی نہیں دیتا. نہیں, آج کل خواتین بھی نہیں دیتی. چلو بہرحال ہم حسن ظن رکھیں گے. نہیں, میں بہت آج کل ہمارے ہاں میں نے ایک فلم ہے اس کا نام ہے گڈ بائی. آئی ایم ریئلی سوری میں یہ ریفرنس دے رہا ہوں, لیکن ریفرنس دینا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فونز ختم کر دے اس دنیا سے تو بڑا اچھا ہوگا. ان کے ہاتھ سے لے لیجئے. بڑا نفرت انگیز مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ آپ مطلب ٹرانسمیشن کے دوران فون کا استعمال کر رہے ہیں. آئی جسٹ ہیٹ دیٹ. وائی؟ میں اس وقت میں ایک ایمرجنسی کو ڈیل کر رہا ہوں, کوئی صاحب اسپتال میں ہیں, وہ ان کا آپریشن چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ کو شفا. تو اللہ تعالیٰ بہتر رکھے گا. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے فون کے حوالے سے بس میں اتنا کہوں, آج کل کے جو دور میں میلوں دور سفر طے کر کے آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں اور آپ وہاں فون پہ لگے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آمنے سامنے بیٹھ کر کے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں بڑے مزے کی. وہ فلم جو ہے وہ گڈ بائی ہے, وہاں ایک کردار کی موت ہو جاتی ہے, تو وہ ہندوستانی مذہب کے مطابق, عقیدے مطابق اس کی سمادھی پہ چلے جاتے ہیں. وہاں بیٹھ کے سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں استغفر اللہ, اور اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہمارے یہاں نہیں ہوتا؟ یہ جی قبر کے اندر کیا کر رہے ہیں ابھی اس وقت تو سیلفیز تو وہاں بھی ہو رہی ہیں, فوٹوز تو وہاں بھی لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے, کوئی پرائیویسی ہوتی ہے, کچھ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے, تھوڑا سا خیال کریں. بریک ہے جی. اچھا جی, السلام علیکم ونس اگین, ویلکم بیک. ہاں جی, تو علامہ صاحب بتائیے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین وصحبہ المنتخبین. موضوع اتنا خوبصورت ہے کہ جس کے لیے ابھی بزرگان نے یہ بہرحال بہن نے بھی فرمایا اور ہمارے شہریار بھائی نے بھی, اور آپ اس پہ ایک اشارہ کر رہے تھے کئی اینگل سے آپ نے. بات یہ کہ اب جب موضوع اتنا کھل جائے تو اس کو کہاں سے آغاز کیا جائے. لیکن بس میں اتنا کہوں گا کہ ابھی تک ہم شاید صحیح معنوں میں معنی اور مفہوم دعا کو بھی نہیں سمجھے ہیں. اور معنی اور مفہوم دعا کو اگر ہم دیکھیں تو دعا عام ہے سوال سے. ہم عام طور پر ہمارے معاشرے میں جس کو ہم دعا کہہ رہے ہیں وہ دعا نہیں سوال ہے. ہم ہمیشہ دعا کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہے, اللہ سے یہ مل جائے. ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ گھر مل جائے, گاڑی مل جائے, تعلیم مل جائے. فون, سب سے زیادہ دعائیں شادی کے لیے ہوتی ہیں. آج کل اچھے والے فون کی بھی بہت کامن دعا ہو گئی. نہیں, 2 چیزوں کے میں سچ بتا رہا ہوں. صحیح بات ہے. 16 سال سے, اب تو خیر عمریں بھی زیادہ ہو گئی, 45, 50, 60 سال کا آدمی بھی شادی کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے کہ میری شادی ہو جائے, وہ مان جائے. ہمارا ملک واحد ملک ہے جہاں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں. میں آپ کو سچ معذرت, یہ کوئی نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی بہت نیچے چلی جائے گی چونکہ میں تھوڑا سا ابھی اس دعا پہ رہنا چاہتا ہوں. یعنی یہ تو بد دعا کو آپ دعا نہ کہیے نا, یہ تو بد دعا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کس نے یہ بد دعا ہمیں دی ہے کہ آج ہم اللہ رسول کو چھوڑ کے, قرآن کو چھوڑ کے, نماز کو چھوڑ کے, روزے کو چھوڑ کے, جو ہمارے لیے منبع تھے بالکل کہ جدھر ہمیں رجوع کرنا تھا, جہاں سے ہمیں ہدایت ملنی تھی, جہاں سے ہماری مشکلات حل ہونی تھی, جو ہمارے مسائل کا مداوع کرنے والے تھے, ہم نے ان سارے ابواب کو چھوڑ دیا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کیا ہی ہم کو دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ تمہیں اگر کسی سے استعانت چاہیے, کسی سے مدد چاہیے, تو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے. یہ نماز اور روزہ تمہارے لیے مددگار بنیں گے. ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے ابھی. تو بہرحال میں تو ابھی صرف اس چیز کی طرف رہنا چاہتا کہ سوال کو ہم دعا کہتے ہیں. دعا عام ہے, سوال ایک محدود ہے. دعا حمد باری تعالیٰ سے شروع ہوتی ہے. اصل میں دیکھیں تو ہمارا تو پہلے ہی کہ یہ دے دے,
وہ مل جائے مثلا یہ اس کو سوال کہتے ہیں, اس کو دعا نہیں کہتے. دعا حمد باری تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے کہ معاشرے کے لیے دعا. آخر میں جا کے مجھے یہاں پر ایک جملہ یاد آتا ہے کہ امام حسن اپنی والدہ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ مادر گرامی, ہم نے آپ کو جب بھی دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ پہلے حمد باری تعالیٰ کرتی اور اس کے بعد ذکر الہی کرتی ہیں, اور اس کے بعد آپ سب کے لیے مانگتی ہیں, پھر ہمسایوں کے لیے مانگتی ہیں, اور جب وقت بچ جائے, یعنی میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ آخر میں اپنے گھر کے اوپر آتی. ہماری دعا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میں سے شروع ہوتا ہے, میں پہ ختم ہو جاتی. سبحان اللہ. ہم تک دعا میں پہنچ ہی نہیں پاتے. بالکل درست. ہم تک نہیں پہنچتے, حمد کہاں کریں گے؟ جو ہم سے آگے جائے تو ہم شروع ہوتی ہے. میں سے نفس سے باہر نہیں آ رہا. ہم دعا کہاں؟ اگر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں جو قرآن مجید میں موجود ہے, ربنا ظلمنا انفسنا یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من, کتنی دعائیں ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ایک اس شہر کو اصل میں علامہ صاحب ہم خدا کو اپنی استطاعت کے مطابق سمجھتے ہیں. آپ یقین بالکل اپنی ذہنی سطح, ذہنی سطح ہم اس پہ رکھتے ہیں. جی بس یہ تو ہم رسول اکرم کو, ان کے اصحاب کو, ان کے اہل بیت کو ہم اپنا جیسا نہیں. وہ ٹھیک ہے, انسان ہونے میں, بشر ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں درجے ایک انسان دوسرے انسان کے برابر نہیں ہے. ایک گھر میں ایک بیٹا دوسرے بیٹے کے برابر نہیں. یہ ایک فرد دوسرے فرد کے برابر نہیں. تمہارے ہاتھ میں یہ 5 انگلیاں برابر نہیں. تم کس چیز کو برابر کرنے کے لیے؟ یہ بہرحال ایک چونکہ دوسرا باب ہے اس لیے ہم ادھر نہیں جانا چاہ رہے. ہم صرف یہاں رہنا چاہتے ہیں کہ دعا یہ جو مغز عبادت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جی ہاں, دعا جیسے جسم میں خون اس جسم میں جب تک رواں ہے اس وقت تک جسم زندہ ہے, اسی طریقے سے جب تک دعا آپ کے روٹین میں شامل ہے آپ کا دین زندہ ہے. سبحان اللہ. اگر آپ نے اس دعا کو چھوڑ دیا تو یہ حرارت جو آپ کے پورے مجسم اسلام کے اندر, جسے آپ یوں کہیے کہ اس کے اندر خون کی حرارت کے کام یہ دعا کرتے ہیں جسے مغز عبادہ کہتے ہیں یا صلاح. اچھا یہ دعا کرتی کیا ہے؟ صلاح المومن. کیوں؟ یہ پروٹیکشن وال ہے. واہ واہ. دعا پروٹیکشن وال کا نام ہے. ہمیں اب یہ کس نے بتایا, کس نے سمجھایا کہ دعا تمہیں برائیوں سے روکتی ہے, تمہیں عیوب سے روکتی ہے, تمہیں خامیوں سے روکتی ہے, تمہیں کتنی چیزوں سے محفوظ کرتی ہے. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو علیہ السلام, یہ دعا کیا ہے؟ یہ ایک ربط ہے. پکار کیا؟ میری سن نہیں, میں حاضر ہوں, میں اب تک گم ہو گیا تھا, کھو گیا تھا, میں اپنی دنیا میں مگن ہو گیا تھا, اب میں اس سے نکل کے لقاء اللہ کی منزل پر آ رہا ہوں. میں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے دل کا حال جو میں کسی سے نہیں کہہ سکتا وہ بیان کرنے کا نام اگر ہم دیں تو اس کو دعا کہیے کہ میں اپنے غلطیوں کا, پھر اس کے آگے کے مرحلے جب آتے ہیں حمد, اور اس کے بعد ہم اگر کنفیوشنز کو پڑھیں نا یا دنیا کے اور بڑے بڑے مفکرین کو پڑھیں تو ایک بات بڑی زبردست کرتے ہیں. جو بھی ان کے یہاں ڈیوائن کا کانسیپٹ ہے, اس ڈیوائن کانسیپٹ کے اندر انہوں نے دعا کی ہمیشہ بہت فضیلتیں بتائیں کہ آپ مانگے تو صحیح. الٹیمیٹ ڈیوائن تو ظاہر الٹیمیٹ ڈیوائن ہے, اس کا کوئی بھی آپ انہوں نے نام دیا. وہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے. پہلی سیڑھی ہے. سبحان اللہ. پہلی سیڑھی ہے دعا کی. اینڈ دس از سو ٹرو. اچھا کیوں ہے دعا توبہ کی پہلی سیڑھی؟ جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا وہ ایک ہمبلنگ ایکسپیرینس ہے. جیسے ہی آپ دعا مانگنا شروع کرتے ہیں آپ ہمبل ہو جاتے ہیں. آپ اپنے ماضی کے اوپر متوجہ ہوتے ہیں اور مستقبل کی تعمیر کرتے ہیں. یہ ہے دعا. ماضی کی غلطیوں کو کی اصلاح مستقبل کے لیے کرتے ہیں, اس کو دعا کہیں گے اگر بہت مختصر کریں. اور یہاں پر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ دعاؤں کے حوالے سے بہرحال اس رمضان میں چونکہ ایک بہت بڑا معاملہ بھی چل رہا ہے جسے فلسطین کے حوالے سے ہم کہتے ہیں, تو ایک دعا جوشن کبیر کے نام سے ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم کے 100 اسما ہیں اور 1001 صفات کا ذکر آیا ہے. اور ان راتوں میں پڑھنے کے لیے, اور وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا سے یعنی علی مرتضیٰ سے, اور علی مرتضیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے,
اسے نقل کیا کہ یہ احد کے میدان میں جبریل امین اس دعا کو رسول کو ہدیہ کیا انہوں نے. تو وہ چیز وہاں پہ ہم, اور وہ اتنی بڑی دعا ہے, لیکن اس کے خاص اثرات یہ ہیں کہ جب جنگی مشکلات آ جائے, اس کی تعلیم میں یہ ہے کہ جب جنگی مشکلات ہو تو اس دعا کو پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں. اور ایسی مارکت العرا وہ دعا ہے, یعنی جو بھی پڑھے اس کو, ایک عام ہے, سرچ کر لیے گوگل پہ مل جائے گی, دعائے جوشن کبیر. اسی طریقے سے علی مرتضیٰ نے ایک بہت بڑا ذخیرہ دیا. اچھا, دعا سے آگے پھر سوال ہے, سوال سے آگے مناجات کی منزل ہے. ابھی تو ہم اس طرف گئے ہی نہیں. یہ مناجات جو ہے نا, یہ اپنے دل کی اور اپنی زبان میں خدا سے ایک مرتبہ دعائیں معصورہ ہیں. ایک بات میں آپ تمام علماء سے اور آپا سے, آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. دعا, ہمارے ہاں دعا پہ بلیو تو کرتے ہیں, دوا نہیں کرتے. انتہائی معذرت, میں بات ختم کروں. صرف ایک جملہ کہوں گا, جب آپ پوری کر لیں گے. جی جی, دیکھیں, دعا بہت اور افضل ہے, آپ کو دعا کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, لیکن دوا بھی تو کرنی چاہیے. ہمارے ہاں دعاؤں پہ ہر چیز چلتی ہے. دعاؤں پہ ہم نے سوچ لیا, دماغ میں برین بنا لیا, دماغ بنا لیا, ملک ٹھیک ہو جائے گا. کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ دعاؤں پہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم دعا کریں گے پاکستان ٹیم جیت جائے گی. بالکل صحیح. دعا پہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ سائنس کے میدان میں ہم ترقی کریں گے. دعا پہ ہم نے سوچ لیا ڈالر کم ہو جائے گا. دعا پہ ہم نے سوچ لیا بجلی آ جائے گی. دعا پہ ہم نے سوچ لیا پانی آ جائے گا. ہر چیز ہم نے دعاؤں پہ رکھی ہوئی. اچھا, پھر مزے کی بات یہ, دعائیں بھی ہم اپنے مفاد کی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اتنے بڑی بڑی لمبی زبانوں سے ہم جھوٹ بولتے ہیں, اتنی بڑی بڑی لمبی زبانوں سے, اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہوگا. دوسروں کو مل جائے تو ہم جلتے ہیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. دوسروں کی کامیابی دیکھ کے ہم ان کی کامیابی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دعا کی جگہ بد دعا کرنے لگتے ہیں. ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں, ایک دوسرے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. بہت سارے لوگ مل کے کسی ایک شخص کو جو ذرا سی سینس کر رہا ہوتا ہے اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں, یا کوئی ایک شخص بہت سارے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیتا ہے. آپ ہماری حکومت کو دیکھ لیجئے. مجھے بات آج تک سمجھ نہیں آئی, یہ ٹیبل ہے, سمجھ لیں یہ پاکستان ہے. مجھے آج تک یہ بات, میں سیاسی پارٹی سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں. سارے نعرہ لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم پاکستان کے لیے ہیں, پاکستان سے بڑی محبت ہے. تو بیٹھ جاؤ ایک ساتھ بات کر لو. زبردست, سبحان اللہ, سبحان. کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا. جس دن یہ ہو گیا اس دن میرا پاکستان بچ جائے گا. اب نہیں تو کب. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے تھے دعا اور دوا, جی جی, تو ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا, بس وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا, خدا کا قانون یہ ہے, مشیت الہی ہے. ویسے وہ جو چاہے کرے, وہ پھر اس بحث میں نہیں جانا چاہیے, لیکن اس کا جو نظام اس نے دیا وہ یہ دیا ہے کہ ہمیشہ دوا پر دعا رکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مطلب دوا پہلے کریں, دوا پر دعا رکھو. واہ واہ. اگر دوا نیچے نہیں رکھی ہے تو دعا جو ہو رہا ہے وہی جو آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ یہی. اچھا, میں ذرا ایک منٹ کچن سے ہو کے آ جاؤں, پھر ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آ رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں آ رہا ہوں کچن, اور میں نہ ہوں ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ایسا ہو نہیں سکتا. جی, السلام علیکم. اچھا, کیسی ہیں آپ ثانیہ؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. کرسی بھی آپ کا نام ثانیہ ہے, ثانیہ ہے؟ سنیا. ثانیہ. اچھا ثانیہ, ہم بنا کیا رہے ہیں؟ ہم آج بنا رہے ہیں کھڑے مسالے کی چکن. کون سے مسالے کی؟ کھڑے مسالے. کھڑے مسالے کی چکن. اور جو ہے چیزی دال. چیزی دال. جی. چیزی دال. جی. چیزی, چیز کے ساتھ ہوگی دال. اوکے, تو کیسے بنتی ہے جی بتائیے. یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ سی ہے. یہ ہمارے چیف شیف ہیں محترم مولانا شہریار داؤد صاحب. کیا ہے چیزی دال کو؟ جب آپ کیمرے کے سامنے مائک کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے چیز, مطلب آپ نے چیز کر کے یہ کھانی ہے دال. تھینک یو, ویری نائس, تھینک یو ویری مچ. ہاں جی جی ثانیہ جی. تو بتائیے. دال میں نے بوائل کر کے رکھ لی تھی. اوکے, ٹھیک ہے نا, یہ ماش کی دال ہے. اور اس کا مطلب ہے دال تو میں نہیں کھا سکتا آج. مجھے ایک ہی دال بری لگتی ہے. بری سے مطلب میں کھا نہیں. لیکن آپ یہ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو بہت اچھی لگے گی. معاف کیجیے. نہیں, میں اپنے معاملات میں بڑا کلیئر ہوں. میں ماش کی دال کبھی کھا ہی نہیں سکتا, اور آج بھی نہیں کھاؤں گا. تھینک یو. چکن تو ہے نا. اس کو جو ہے نا, آپ طریقہ ہوتا ہے دال کو بھی بنانے کا کہ آپ ہینگ اور یہ سب چیزیں ڈالیں تو پھر یہ کوئی وہ بادی نہیں رہتی. ایگزیکٹلی بادی کی وجہ سے نہیں, مجھے ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا. اچھا, لیکن آپ جب یہ کھائیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. یہ بہت اب یہ آپ کو آج کھلا کے رہیں گی, آپ کو ماننی پڑے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا اوکے, چلیے. اچھا, اس میں ہم تھوڑا سا بٹر ڈالیں گے. اوکے, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا آئل ڈالیں گے. اچھا, آج کل میں نے یہ دیکھا ہے آئل کم ہو گیا, بٹر میں لوگ زیادہ بنانے لگے ہیں چیزیں. بٹر یا اصلی گھی. تھوڑی سی اصلی گھی. اصلی گھی. اصلی گھی بہت بیسٹ ہوتا ہے. اوکے,
और मैं तो असली घी भी घर में बनाती हूँ। आप घर में बनाती हैं असली घी? हमारे शहरयार दाऊद साहब भी घर ही में बनाते हैं असली घी। असली घी जो है ना वो दूध की मलाई से निकलता है, दही की मलाई से निकलता है। अच्छा, पंजाब में मैंने आज भी ये कल्चर देखा है। वो लस्सी से रड़क के निकालते हैं उसको, हम पंजाबी में रड़कना कहते हैं। रड़कना तो, लेकिन अब पंजाब में मैंने अभी भी ये कल्चर देखा है, लोग करते हैं। हम इसमें थोड़ी सी जो है प्याज डाल देंगे, ओके, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। अगर हमारे यहाँ गैस पूरी आ जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगी। बात नहीं, पूरे पाकिस्तान का ये मसला है। नहीं, हमारे यहाँ ये मसला नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा चलिए आगे, और क्या करेंगे इसके बाद? ये ब्राउन हो जाएगी, फिर हम इसमें जो है टमाटर डालेंगे, जीरा डालेंगे, ठीक है, और जो है अपने मसाले डालेंगे। ये आप चिकन का बता रही हैं या दाल का बता रही हैं? दाल का बता, चीज़ी दाल, चीज़ी दाल, ओके, ठीक है ना। और मसाले डालेंगे हम इसमें। ओके। दूसरी तरफ मेरे ख्याल में हम चिकन भी चढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल चढ़ाइए, टाइम नहीं होगा। ये भी चिकन बटर में करनी है आपने या ऑयल में? नहीं, ऑयल में। अच्छा, ये ऑयल के अंदर है जी। हमने चिकन के अंदर ऑयल डाल दिया। रज के ऑयल डाला है, सुभान अल्लाह। नहीं, गुड नफ काफी, अभी पूरा नहीं है बाकी। ओके, और ये प्याज डलेगी इसके अंदर जी, सबसे पहले? जी जी। ओके, इधर भी ये प्याज ब्राउन होगी। ओके। अच्छा, प्याज को ब्राउन करने का क्या कॉन्सेप्ट है? क्यों ब्राउन किया जाता है? ताकि मुंह में घुल जाए और अच्छा सा अरोमा आए उसका। ओके। ये हमने थोड़ी सी सिर्फ बघार के लिए बचाई है। ओके। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद इसमें हम चिकन डालेंगे, ओके। थोड़े से टमाटर डालेंगे ओके। चिकन के अंदर ना, 1 से 2 टमाटर, और जो है जी खड़े मसाले डालेंगे हम, ओके। जिसमें मैंने कुटा हुआ धनिया अच्छा, रखा आज मैं हुआ ये है। समझना चाहता हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता खड़ा मसाला होता क्या, प्लीज मुझे बताएं। व्हाट इज खड़ा मसाला? इधर दिखाएं मुझे ये। हाँ, लाइए दिखाइए, खड़ा मसाला क्या है बताएं। साबुत धनिया है, कुटा साबुत हुआ, धनिया कुटा हुआ, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च क्रश्ड है पेपर्स हैं जी, और ये गोल मिर्चें हैं, गोल वाली मिर्चें, ये वाली जी, मिर्चें, ठीक है, और ये गरम मसाला, गरम मसाला और जीरा। तो ये जो साबुत मसाले हैं उनको खड़ा जी, मसाला जी, कहते हैं। साबुत Exactly. मसाला, खड़ा मसाला। ओके, इट्स नॉट लाइक ओके, ठीक है जी। खड़े मसाले की आज चिकन हम खा रहे हैं जी। और चीज़ी माश की दाल खा रहे हैं जी, या और पराठे बनाएंगे आप या नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। डन। तो क्या? पराठे हैं। वाह, मैं नहीं खाता पराठा, मैं तो रोटी खाता हूँ। कोई बात नहीं, रोटी बन जाएगी। कह रहे मुझे सबसे अच्छी बात इनकी क्या लगी, मैंने कहा हम पराठे बनाएंगे तो कह रहे वाह एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑल राइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा, दुआ और उसकी फजीलत के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दुआएं अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, ये कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही, तो वजूहात क्या होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बस मैं थोड़ा सा जल्दी तमहीद बता दूं कि दुआ है क्या। दुआ दरअसल दिल की मुराद है, दुआ दुखी दिलों की फरियाद है, सुभान अल्लाह। दुआ बेकरारों का करार है, और दुआ मुस्तरिब दिलों से अल्लाह इस्तराब दूर करता है। दुआ बेसहारों का सहारा है, दुआ अंधेरे में नूर है, और दुआ दरअसल हर इबादत का सुरूर है। और दुआ जब आप मांगते हैं ना, तो ये रब की क़ुर्बत व महब्बत का वसीला है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया ना कि जब मैं चाहता हूँ मैं रब से कलाम, मेरा रब मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान पढ़ लेता हूँ, और जब चाहता हूँ मैं रब से कलाम करूँ तो फिर मैं दुआ मांग लेता हूँ। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। तो ये दुआ दरअसल रब से हम कलाम होने का इंसान शर्फ हासिल करता है। और देखिए, जब सारे सहारे छूट जाएं, सारे नाते रिश्ते टूट जाएं, और इंसान के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएं, कोई उम्मीद नज़र ना आए, तो आपने देखा हो कि इंसान कभी अपने आप को मारता है, कभी दूसरों को मारता है, कभी चोरी चकारी करता है, कभी नशे की इल्लत में आ जाता है। लिहाजा दुआ एक ऐसा सहारा है कि कुरान से सदा आती उदऊनी उदऊनी उदऊनी, ए बंदे क्यों मायूस होता है? वमन यक़नुत मिन रहमति रब्बी इल्ला दालून, मेरी रहमत से तो फ़कत गुनाहगार मायूस होते हैं। वाह वाह। तो मायूस क्यों होता है? वला तयअसु मिन रौहिल्लाह,
इन्नहु ला यअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, वो काफिर है जो रब से मायूस होते हैं। मोमिन तो रब पर भरोसा करता है। लिहाजा जब ये कुरान की सदाएँ आती है और फिर सदा आती वइदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी, कि ए महबूब कह दीजिए कि तुम रब को जब भी पुकारोगे तो रब तुमसे बहुत करीब है, वो तुम्हारी दुआओं को सुनता है। लिहाजा मांगने वाले को बता दीजिए। लिहाजा जब दुआ बंदा इस यकीन के साथ मांगता है कि मेरा रब मुझसे सुन रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। और देखिए, अगर आप अपने दुआ के अल्फाज को कोई रूप ना भी दे सकें तो अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। बेशक। लिहाजा बंदा जब दुआ मांगता है तो यकीनी तौर पर हाँ, दुआ के शराइ ज़रूर हैं। अम्मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दआहू, जब दुआ मांगो तो इस्तराब हो, आंसुओं के कुछ टोकन हो आपकी दुआ के अंदर, कुछ इल्हाओ जारी हो, गिरिया जारी हो, और तन्हाई हो, अंधेरा हो, तो फिर दुआ एक नूर बनकर परवाज़ करती है और अल्लाह तबारक व तआला उसे मुस्तजिब होने का शर्फ अता करता है। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम व करीम है। उसके हबीब का वादा है, ला यगुद्दुल क़दा इल्ला दुआ वला यज़ीदु इल्ला अल बिर, कि कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो क़ज़ा को टालती है, फ़कत दुआ है जो क़ज़ा तक को टाल देती है। कोई चीज़ उम्र नहीं बढ़ाती, लेकिन नेकियां करोगे तो अल्लाह उम्र में इजाफ़ा कर देता है। और फिर हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला, और लेकिन आपने बताया होगा मेरे ख्याल में, दुआ हुवल इबादत, दुआ ही इबादत है। दुआ मुख्ल इबादत, बिल्कुल दुआ इबादत का मग़ज़ है। और हुजूर ने फरमाया कि इन्न रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तहय्यु मिन इबादिही इज़ा गफ़ा यदैहि इलैहि फयगुद्दुहुमा सिफ़रा, कि जब बंदा रब से मांगता है और रब उसे ना दे तो उस रब को बड़ी हया आती है। किससे? अपने बंदों से। लिहाजा इधर हाथ उठते हैं, उधर अल्लाह कबूल फरमाता है। अब कबूलियत के लिए कम से कम 3 से 4 शराइत हैं। वो ये कि या तो अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त दुआओं को कबूल कर लेता है। दूसरा ये कि अल्लाह उस पर जो मसाइब व अलाम और जो आफात व बलियात नाजिल होने वाली थी, उस दुआ के सदक़े में अल्लाह उन्हें रिप्लेस कर देता है और आने वाले नुकसान से बचा लेता है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन ये है कि कल क़यामत जब पहुँचेगा तो बंदे के नामा एमाल में कुछ बाकी नहीं बचेगा, तो अल्लाह एक ज़ख़ीरा अजर लेकर आएगा, बंदे देख मैंने तेरी फ़लाँ दुआ को कबूल नहीं किया, लेकिन उसका ज़ख़ीरा मैंने यहाँ पर तेरे लिए जमा कर दिया है। तो बंदा जब वो ज़ख़ीरा अजर देखेगा तो कहेगा, ए रब काश दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती, सब यहीं का यहीं मिल जाता। लिहाजा ये 3 ऑप्शन है। लेकिन दुआ के लिए फरमाया कि ला यक़बलु दुआ अन क़ल्बिन गाफ़िल। एक तो ये है कि दुआ मांगो ना तो इस्तिराब से मांगो, ये नहीं कि आपका जहन कहीं और है, हाथ कहीं और उठे, जिस तरह हम देखते हैं ऑडियंस को कहते हैं आमीन कहें, दुआ के अंदर मुस्तग़रक़ हो जाएं, आंखें बंद करके रब से लो लगा लें। बाज़ औक़ात जब मैं दुआ मांगता हूँ तो मुझे इशारा करता नज़र नहीं आता, मैं उसमें दुआ के अंदर महव तो दुआ का तकाज़ा ये है कि दुआ दिल से हो, आपकी वहाँ पर इंटेंशन हो, इर्तिकाज़ हो, आपका रिश्ता और नाता जुड़ जाए आसमान से पार रहने वाले रब के लिए। अच्छा, कोई भी चीज़ जो है ना, अगर वो फोकस के साथ की जाएगी जी, अल्टीमेट फोकस के साथ की जाएगी तो वो बेहतर हो। और देखिए, मैं एक बुद्धिस्ट है बहुत ज़्यादा, उनका इंटेलेक्चुअल है ओसर लामा, तो उसकी मैं कोटिंग्स पढ़ रहा था। उसने कहा कि जनाब वो रात का जो आखिरी पहर है सुबह सादिक से पहले, उस वक्त अगर आप दो जानू होकर अगर इर्तिकाज़ करें, ठीक है ना, वो उनका मीडिएशन जो होता है वो करें, तो हमारी रीढ़ की हड्डी से कोई ऐसी पुर इसरार ताकतें निकलती है, फिर इंसान चाहे तो उन ताकतों को शेप अप करके हवाओं में भी उड़ सकता है। मैंने कहा मेरे नबी ने तो 1400 सदियाँ कबल बताई थी कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो, माथा रब की बारगाह में टेक दो, जब ये नयाज को झुका दो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे मसाइल व मसाइब को दूर फरमा देगा। नबी ने तो पहले बताया थे, राज बता दिया था, ये ताकत, ये महवे परवाज़ क्या, इससे भी ऊपर जा सकते हैं। आपने सुना होगा योगी जयपाल, वो सारे के साथ पृथ्वी राज ने हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजय रहमतुल्लाह ताला के मुकाबिल में एक योगी को ढूंढा जो जादू करता था, हवाओं में उड़ता था। हवा में उड़ा तो आपने अपनी जूतियों को हुक्म दिया, वो जूतियाँ हवा में परवाज़ की, उसे मारते हुए नीचे लेकर आ गई। वो नीचे आ गया, फिर क्या हुआ,
قدموں میں گر کے قربان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو یہ طاقتیں آتی ہیں. نبی نے بتایا دعا میں یقین کا ہونا بڑا ضروری ہے، سب سے بنیادی شرط ہے. اور پھر دیکھیے 4 چیزیں ہیں جن کا جواب اللہ ضرور دیتا ہے. فرمایا فذکرونی، تم میرا ذکر کرو. جواب میں کیا ملے گا؟ اذکرکم، تمہارا رب کریم تمہارا ذکر کرے گا. حضرت بابا فرید گنج شکر سے کسی نے آ کر پوچھ لیا کہ حضور آپ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ بتائیے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ فرید 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 کہہ رہا ہے. وہ بڑے حیران ہوئے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا، میں رب رب کہہ رہا ہوں، فذکرونی اذکرکم، میں رب رب کہہ رہا ہوں، وہ بدلے میں فرید فرید کہہ رہا ہے. حیرت کی بات ہے دیکھیں، ابھی آپ نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اچھا یہ کتنی سچی بات. ہم سوچتے نہیں نا، اگر سوچیں تو ذہن کے دریچے کھل جائیں گے. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، قرآن میں ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اچھا اور مزے کی بات کیا ہے، آپ یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے. خدا تو آپ میں موجود ہے، آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. وہ آپ کے نیتوں کے حال کو آپ سے بہتر جانتا ہے. آپ اپنی شہرک سے زیادہ، شہرک کو کاٹ دو تو کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے انسان. وہ اس سے زیادہ قریب. خدا کیا کرتا ہے. اچھا میں اس کو کمپلیٹ کر لوں جلدی سے. دیکھیں ایک تو یہ کہ فذکرونی اذکرکم، تم ذکر کرو گے، جواب میں وہ تمہارا ذکر کرے گا. بنی اسرائیل کے کہا کہ تم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، تم میری نعمتوں کا ذکر کرو. اور غلامان مصطفیٰ سے کہا تمہارا مقام بلند ہے، تم نعمت کا نہیں، تو نعمت دینے والے خدا کا ذکر کرو. اللہ فذکرونی اذکرکم. پھر فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم توبہ کرو تو وہ غفار نہیں، غفارہ بن کر تمہاری بخشش و مغفرت فرمائے گا، غفار بن کر جواب دے گا. تیسرا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرتے رہو گے وہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا. اور چوتھا ادعونی، دعا مانگو، استجب لکم، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. سر نہیں، میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایک آیت مجھے اتنی ضرور نظر آتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. خدا نے بتایا کرتا کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور ملائکہ، یہ کیا ہے، اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اب کب بھیجتے ہیں؟ ایک وقت بھیجتے ہیں، ہر وقت بھیجتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. یہ کاموں میں سے اپنے ایک بیان کیا کہ میرا وظیفہ، میرا مشغلہ، میرے محبت، یہ کیا ہے، ذات نبی پہ ہے کہ میں ان پر درود بھیجتا ہوں. تم لوگ بھی یہی کیا کرو. اور سب سے بڑی دعا، اگر دعاؤں میں دعا ڈھونڈے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ درود محمد و آل محمد علیہ السلام. سبحان اللہ. دیکھیں نا اب کتنی اچھی بات کی. اور دیکھیں اس میں جواب ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جو یہ یصلون ہے نا مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مضارع تجدید دوام کے لیے آتا ہے، استمرار کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنے نبی پر درود بھیج کر دراصل رحمت بھیجتا ہے، ان کے مقام کو بلند. ہم جب درود بھیجتے ہیں تو ہمارا مقام بلند ہوتا ہے، جب ہم اللہ درود بھیجتا ہے تو نبی کے مقام کو بلند کرتا ہے. میں ایک بریک لیتا ہوں. بس جو کام اللہ کرتا ہے وہی سب سے اہم ہے، وہ کرتے رہی، وہی دعا ہے. آف کورس وہی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ابھی ملاقات ہوتی ہے. مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. اور زباں پر
لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اور یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے نانا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ارے نانا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی ستارے لگائے کھڑے ہیں سوالی ارے نانا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے کیا شعر ہے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے کیا بات ہے، کیا بات ہے محمد علی، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. کلام بچپن میں بھی مزہ دیتا ہے. اچھا میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ وہ مسجد میں نا ہم اکثر یہ سنا کرتے تھے، پھر صدیق اسماعیل صاحب سے بے شمار مرتبہ اسے سنا، اور کمال ہے یار، کمال آپ نے وہ اس کا جب یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں. کیا بات ہے. یہاں یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں. مطلب میں کیا یہ اچھا انتخاب کیا، کمال انتخاب، اور آپ نے مجھے تو کم از کم اپنے بچپن میں دھکیل دیا. سبحان اللہ. میں اور کبھی یہ بھی سنانا نہ کلیم کا تصور نہ خیال سطور سینہ، میری آرزو محمد، میری جو یہ حسان آپ سنا، یہ یاد ہے آپ نکالیں جب تک میں ایک شعر عرض کر دوں. جی جی. کہ کہتے ہیں کہ
कुछ खबर है, आपकी आवाज को दबा दिया गया। कुछ खबर है, बगैर स्पीकर की आवाज माशाल्लाह आपकी। खबर है मैं बुरा हूँ कैसे अच्छों का बुरा, मुझ बुरे पर जाहिदो ताना जनी अच्छी वाह वाह अच्छी वाह, नहीं है। वाह, वाह 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 अच्छा वाह वो कह रहे हैं वाह। ना जाहिदो। हाँ, और मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखें अभी दुरूद शरीफ की बात हो रही थी ना, तो मैंने कहा था युसल्लूना, इसमें इस्तिमरार भी है, तकरार भी है, बार बार भी है, और इसमें युसल्लूना दवाम तजदीद के लिए अल्लाह दुरूद तो भेजता है लेकिन हर मर्तबा नए अंदाज से भेजता है। वाह वाह वाह। वो कहा ना, इसी पे आला हज़रत ने कहा ना कि फर्श पे अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, तेरी ही दास्तान है कान जिधर लगाइए। तेरी ही दास्तान है कान अर्श पे जिधर। ताज़ा छेड़छाड़ याद है आपको मिल गई युसल्लूना से। ना कलीम का तसव्वुर ना ख्याल तूरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना। सुभान अल्लाह। और मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, क्या बात है। न ख्याल तोरे सीना, क्या बात, वाह वाह। न कलीम का तसव्वुर, न ख्याल तोरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जोस्तजू मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जोस्तजू मदीना। मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, मेरी अज़मतें ना पूछो, मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, मेरी अज़मतें ना पूछो, मुझे देख कर जगन्नो, मुझे देख कर जगन्नो को भी आ गया पसीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरे जोस्तजू मदीना। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहाँ में कोई, मैं अभी पुकार लूँगा, मैं अभी पुकार लूँगा, नहीं दूर है मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जोस्तजू मदीना। मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी, मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी, कहा अल-मदद मोहम्मद, कहा अल-मदद मोहम्मद, तो उबर गया सफीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जोस्तजू मदीना। सिवा इसके मेरे दिल में कोई आरज़ू नहीं है, सिवा इसके मेरे दिल में कोई आरज़ू नहीं है। मुझे मौत भी जो आए, मुझे मौत भी जो आए, तो वो सामने मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरे जोस्तजू
محمد میرے جستجو مدینہ کبھی شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد اسی آرزو میں مرنا مرنا اسی آرزو میں مرنا اسی آرزو میں جینا میری آرزو محمد. Alright جی، اس سے پہلے کہ ہم دعا کی طرف جائیں، میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ریڈ ہائفر آلسو، اور میں کوشش کروں گا کہ 2-3 دن مسلسل میں ریڈ ہائفر کے بارے میں بات کروں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ریڈ ہائفر کو سمجھنے کے لیے، سب سے پہلے اس قربانی کو سمجھنے کے لیے، اس ریچول کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں. آپ کو بیبلونین ڈائنیسٹی جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، ساتھ ساتھ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ کون 2 مرتبہ یہ ٹیمپل آف سولومن جو ہے اس کو ختم کیا گیا ہے. پہلی مرتبہ بیبلونینز نے کیا تھا، اس کے بعد دوسری مرتبہ انڈر دا رین آف ٹائٹس نے سیج کیا، جی 70 میں جو ٹائٹس نے اس کو ختم کیا تھا. اس کی ریزننگ کیا تھی؟ یہ ریزننگ پہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، لیکن اب تک تقریباً 9 مرتبہ سرخ گائے جو ہیں ان کو بلی چڑھایا گیا ہے، یا ان کا جو سیکریفائس ہے وہ کیا گیا ہے. قصہ جو شروع ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، جب وہ 40 دن کے لیے چلے گئے تھے، اس کے بعد واپس آئے تھے تو ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگے تھے لوگ، وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد سلولی اینڈ گریجولی پریڈکشنز جو ہیں یہ چلتی رہیں، اور اب قصہ یہ آیا ہے کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جس وقت یہ قربانی ہوگی، یہ ریچول پرفارم کیا جائے گا، تو اسی وقت تیاری شروع کر دیں گے ٹیمپل آف سولومن کو بلڈ کرنے کی دوبارہ سے، جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، اسی کمپاؤنڈ کے اندر، ناٹ ان اسی ویسینٹی کے اندر، ناٹ آن مسجد اقصی، لیکن اسی ویسینٹی کے اندر. اور ظاہر ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، اور مسجد اقصی کی شہادت جب ہوگی اس کے بعد ٹیمپل آف سولومن جو ہے اس کو بلڈ کیا جائے گا، ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں. اور جتنے دن اس کو لگیں گے تو یہ تیاری ہوگی دجال کی آمد کی. ان کے مطابق مسیح آئے گا، اسلام کے مطابق دجال نے آنا ہے. اور ظاہر ہے اس کے بعد ایک جنگ ہے، ایک عالمی جنگ ہے جو ہوگی. اس کے لیے مختلف علماء مختلف چیزیں کہتے ہیں، مختلف ہسٹورینز مختلف کہتے ہیں. کیا وہ لوگ جو ہیں وہ میسوپوٹیمیا سے آئیں گے، کیا وہ افغانستان اور جو ایران ہے وہاں سے آئیں گے، کچھ حصہ اس میں پاکستان کا بھی شامل ہے، اس ایک مخصوص حصے کو خراسان کہتے ہیں. کیا ازبیکستان بھی ہے؟ جی کچھ ازبیکستان وہی جو نئی جو ریاستیں رشیا کی ہیں اس میں سے شامل ہوں گے، یا پھر کوئی اور ہوگا. ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سلولی اینڈ گریجولی بات کریں گے. پہلے یہ جان لیجئے کہ کیا یہ قربانی ہونی ہے، تو یہ قربانی ہونی ہے. $500,000 دیے گئے ہیں ٹیکسس کے اندر ایک کاؤ بریڈر کو، جس نے یہ سرخ گائے جو ہیں وہ پرووائڈ کی ہیں. 5 گائے جو تھی وہ ستمبر 2022 کے مہینے میں لائی گئی تھیں، اور ان 5 گائے میں سے اب ایک گائے جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے. ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے. بچڑے میرے خیال میں، سرخ بکڑے، وہی گائے اس کو ریٹ، ہاں بچڑے. ایک بال بھی اگر کسی اور رنگت کا ہے تو وہ استعمال نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر اس کو کبھی کھیتی باڑی کے لیے یوز کیا گیا ہے تو استعمال نہیں ہوگا. اگر اس کو دودھ نکالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. یا اگر وہ کبھی اس کو امپریگنیٹ کیا گیا ہے کاؤ کو تو وہ مطلب ہر طرح سے وہ پیور ہوگی. اچھا کیوں پیور ہوگی؟ کیونکہ راہبوں کو پیور کرنا ہے، اس کی وجہ سے ان کو جلایا جائے گا، قتل اس کو قربانی دینے کے بعد ان کو جلایا جائے گا، پھر اس کی راکھ سے بات لیا جائے گا، کچھ اور ریچولز ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر نعوذ باللہ من ذالک مسجد اقصی جو ہے اس کو منہدم کرنے کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہوگا. اب کیا ایسے ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے، یہ ایک بحث ہے، ایک طویل بحث ہے، بٹ لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. اگر آپ لوگ اس پہ مختصراً کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیجیے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ 2 لوگ ہیں، ایک تو زائنیز جوز ہیں اور ایک زائنیز کرسچنس ہیں. اب زائنیز کرسچنس اس لیے ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ یہودی اگر کامیاب ہوں گے تو جیزس کرائسٹ آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 2 کنسیپٹ ہے، کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ.
یہود اینٹی کرائسٹ کا انتظار کر رہے ہیں, اسے مسیحا بولتے ہیں, مسایہ بولتے ہیں, ان کے جتنے بھی ربائز ہیں. اور جو کرسچنز زائنیز ہیں, ٹھیک ہے نا, جو بڑے بڑے زائنیز بیپٹسٹ ہیں, وہ اس کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو جیسس کرائسٹ دوبارہ آ جائیں گے دنیا کے اندر. ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں, اور ہم یہ کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ. اللہ فرماتا ہے نہ انہیں قتل کیا گیا ہے, نہ انہیں مصلوب کیا گیا ہے, نہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہوں گی, مسلمان حالت ابتری کا شکار ہوں گے, اس لیے کہ دجال کے پاس بڑی طاقتیں ہوں گی. اور وہ طاقتیں یا تو تھرڈ ورلڈ وار کے بعد زمانہ قدیم میں انسان چلا جائے گا, یا پھر ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں دجال کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ آج بالکل پورا ہو رہا ہے. ہم سائبورگز کی بات کرتے ہیں. سائبورگز کیا ہیں؟ سائبورگز وہ ہیں جو آدھے انسان ہیں آدھے مشین ہیں. آج کل یہ تمام کی تمام چیزیں بہت پاسبل ہو رہی ہیں. موویز بھی بن چکی ہیں. ایسا اب تو نارمل دکھایا جا رہا ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے 2 یا 3 ڈیکیڈز کے بعد یہ جو آپ کی پوری جسمی انسانی فزیکل اناٹمی ہے یہ بالکل چینج ہو جائے گی. اس کے ایٹریبیوٹس چینج ہو جائیں گے. آپ کے برین کو چینج کر دیا جائے گا, آپ کی اسپائن کو چینج کر دیا جائے گا, آپ کے ہاتھوں کو چینج ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی نہیں, اور اس میں ڈالا بھی جائے گا. یہ بھی کہا گیا ہے آرٹیفیشل ہارٹ بنا لیا انہوں نے, جسٹ لائک اے جینون. ٹھیک ہے, انہوں نے بنا لیا. اب لیور بھی وہ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, وہ بھی مصنوعی. تو تقریباً انسان کے وہ پارٹ جو کہ وائٹل ہیں وہ آہستہ آہستہ ہیومن پارٹس کی بجائے اب مشین کے ذریعے جو ہے بننا شروع ہو گئے. جب پارٹس بن گئے دیٹ مینس کہ اب وہ پوری باڈی بھی کھڑی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک تو کلوننگ ہے, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا پھر اس کے بعد جو ہے وہ آرٹیفیشل بھی ہے. ڈاکٹر صاحب 3D پرنٹرز کے ذریعے ہارٹ کو بنایا جا رہا ہے. 3D پرنٹرز کے ذریعے ایکسپیریمنٹس جاری ہیں جہاں آپ کے کان, آپ کے جسم کی جو اسکن ہے اس کو پروڈیوس کر دیا جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک ہے جی. ویلکم بیک. اور کبھی کبھی ایک لمحہ ہوتا ہے نا, ایک لمحے میں آپ سوچتے ہیں کہ یار مجھے زندگی اپنی تبدیل کرنی ہے, مجھے بھی اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کیوں, میں نے کیوں بات کی ہے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس وقت میں لائف بوائے کے پاس ہوں. لائف بوائے ہینڈ واش دیتا ہے آپ کو 99.99% جراثیم سے حفاظت, اسٹرانگ حفاظت دیتا ہے صرف 10 سیکنڈ کے اندر. میں کیا کر رہا ہوں آپ ذرا دیکھ لیجیے گا. میں نے تھوڑا سا لائف بوائے لیا, پانی کو میں نے کھولا اینڈ دین اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو دھونا شروع کر دیا. تو اس رمضان اگر آپ لائف بوائے سے ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ میک شور کرتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں حفاظت کے ساتھ رہیں, اپنی خوشیوں کی حفاظت کریں لائف بوائے کے ساتھ, جو آپ کو دیتا ہے 10 سیکنڈ میں 99.99 جراثیم سے حفاظت. بہت بہت شکریہ. میں سنیا کے پاس جاتا ہوں. جی سنیا, یہ بتائیے بن گیا آپ کا؟ جی جی الحمدللہ. اچھا دیکھیں, میں نے کچن میں جانے سے پہلے لائف بوائے سے ہاتھ دھوئے ہیں. آپ نے بھی کچن میں جانے سے پہلے اور کچن سے نکلنے کے بعد آپ نے ضرور ہاتھوں کو اپنے دھونا ہے. جی بتائیے. جی بتائیے. ہماری جو ہے چیزی دال بھی ریڈی ہے, اوکے, اور کھڑے مسالے کی چکن بھی ریڈی ہے. اب آج فیصلہ اس کا ہوگا کہ میں چیزی ماش کی دال, آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. آپ چیزی ماش کی دال, مطلب آپ, مجھے اگر پتہ ہوتا تو پھر میں نہیں بناتی. ہاں, مونگ کی دال بہت اچھی ہوتی ہے, مونگ مسور کی دال بہت اچھی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے وہ جو کالی والی دال ہوتی ہے, جی مسور کی دال, کالے مسور کی, کالے مسور کی دال, وہ بھی بہت, ملکا مسور بھی کہتے ہیں, ملکا مسور. اوکے, سو ملکا مسور تو خیر مجھے نہیں پتا, لیکن ہاں کالے مسور کی دال بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن بہت خوبصورت لگ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آل رائٹ جی, سو کمنگ بیک ٹو واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ. اینڈ اچھا, میں چاروں کی طرف آتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوگا. ٹوٹل 6 منٹ ہوں گے. حسن آپ سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد اس طرح سے ہم, مجھے یہ بتا دیجئے کہ دعا ہم اکثر مانگتے تو ہیں لیکن اس میں ہمارے یہ شامل نہیں ہوتا, اور اکثر دعائیں ہم مانگتے ہیں صرف اپنے لیے. وجہ سر بھائی, میں نے تو اکثر دیکھا ہے ہم دعا مانگتے ہی اس وقت ہیں جب ہم کسی مصیبت میں ہوں. ویری نائس. ہم نارملی ہمیں تو ہر وقت دعا مانگنی ہے, ہر حال میں دعا مانگنی ہے, اس سے مانگنا ہی مانگنا ہے. ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ صرف اس سے مانگیں, اس کی عبادت کریں, اس سے مانگیں. کیا بات ہے. لیکن ہم نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پریشانی میں آتے ہیں, کوئی کام ہمارا پھنستا ہے, تو پھر ہم دل سے دعا مانگتے ہیں, پھر مسلح بھی کھل جاتے ہیں, اور پھر بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بھی بہانا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ میرا کام کر دے. نارمل حالت میں جس طرح ہونا چاہیے, ہر نماز کے بعد ہونا چاہیے. نارملی ہم ہر نماز کے بعد دعا, ایک رینڈم سی دعا مانگتے ہیں
कि वो एक जैसे कि वो हम रूटीन में रटी रटाई जिसको हम कहेंगे। वजह बताना चाहिए? वजह बस अब इसको हमने बहुत एक इसकी अहमियत को नहीं जान पा रहे। अच्छा शहरयार साहब, जैसे हम नमाज ख़त्म करते हैं ना, सलाम फेरते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि चलो जी मग़फ़िरत का हमारा कोई मैसेज आ गया। दुआ ऐसी अल्लाह ने नेमत दी है, और ये हकीकत है, मैं आपको सही अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी बात को आपको यकीन करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ रस्मी दुआ मांगते हैं, रटे रटाए अरबी के हमें सीगे याद हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, कख नहीं पता इसका मतलब क्या है। या अल्लाह मेरे वाले की, या अल्लाह मेरे, ये सब ऐसा होगा, ऐसे में मैं आपसे बात करूँगा, आप मेरे को मुँह नहीं लगाओगे, तो किथे रब। बात तो सही, बात सही। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, फोकस होना ज़रूरी है। जी आप? मेरे ख़्याल में दुआ जो है परवरदिगार आलम के हुजूर में गिरियाज़ारी करने का नाम है, तज़र्रो करने का नाम है। और हमारे पास आइम्मा अहले बैत की बहुत सारी ऐसी मशहूर दुआएं मौजूद हैं, जैसे दुआए अरफा, दुआए अबू हमज़ा समाली, दुआए सनमी कुरैश, दुआए कुमैल, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का दुआओं का मजमुआ मौजूद है, सहीफ़ा कामिला। तो हम अगर उन दुआओं की जानिब मुतवज्जो होते हैं तो परवरदिगार आलम की हुजूर में हमको तौहीद शनासी का पता चलता है। और जिस तरह की दुआए अरफा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि परवरदिगार जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, और जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया। सर देखिए, मैं एक अर्ज़ करूं आपसे कि दुआ जो है वो दरअसल एक बेसाख्ता होना चाहिए, इस्तिराब होना चाहिए। रटी रटाई दुआएं हम जो मांगते हैं, जिस तरह शहरयार साहब ने कहा, तो उससे सिर्फ हमारी ज़बान बोलती है, हमारा दिल उसके साथ नहीं होता। तो कभी कभी मुस्तरिब और इस्तिराब होकर रब से दुआ मांगनी चाहिए। मैं अपनी बात करूं साहिर भाई, अल्लाह ने सब कुछ दिया, तो मैं मुसल्ले पे जाता हूं, मैं बोलता हूं अल्लाह तेरा कितना शुक्र है, मैं तेरा कोई शुक्र अदा कर ही नहीं सकता, बेशक तूने बिन मांगे सब कुछ दे दिया। वाह वाह। तो अब मैं बोलता हूँ अल्लाह नेमतें तो दे दी, ए नेमतें देने वाले, अब मैं तुझसे तुझी को मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। आप यकीन कीजिए, मैं तो बोलता हूँ रब आ जा, तो बस अब तेरी मारिफत चाहता हूँ, सब कुछ मिल गया अब और दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया, अब कितना रह गया हमारा टाइम, ठीक है ना। तो मैं एक अरसा हो गया, मैं बोलता हूँ अल्लाह तू आ जा, तू मिल जा, बस तुझसे मुलाकात चाहिए, तेरी मारिफत चाहिए। मारिफत के चंद कतरे भी हम बर्दाश्त करने के लायक नहीं, लेकिन जो बर्दाश्त कर सकते हैं उतना तो दे। मुझे लाहौर की अजान की जानिब जाना है, चलते हैं लाहौर की अजान की जानिब। अभी फैज़ साहब का जिक्र हो रहा था, तो फैज़ साहब की बहुत सारी नज़में हैं, गज़लें हैं जो बड़ी पसंद हैं। उसमें एक नज़म जो मुझे बड़ी पसंद है, गज़ल, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के, और भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज़, मत पूछ वलवले दिले न करदा कार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। इसका एक और शेर है, वो मैं पढ़ता नहीं, तो बस एक फ़ुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, दूसरा मिसरा पढ़ने की मुझ में हिम्मत नहीं होती, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता वो मिसरा। एनीवेज, आज हम बात कर रहे हैं अपने जजेस से। जी जजेस, कैसे हैं आप लोग? तैयार है? हो जाए। बिल्कुल। आज आप लोगों ने कॉम्बिनेशन पहना हुआ साथ साथ। आपके साथ? हाँ मेरे साथ बिल्कुल एक्जैक्टली, हम तीनों ने पहना हुआ है। 4 लोग हैं हमारे साथ शरीक इस नाते मुकाबले में। आज ये दूसरा क्वार्टर फाइनल है, इमाम रब्बानी ट्रैवल्स की जानिब से स्पॉन्सर्ड है। जीतने वाले खुशनसीब को दिया जाएगा उम्रे का 1 टिकट। थैंक यू इमाम रब्बानी ट्रैवल। हियर वी गो, पहले पैकेज देखते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। गोलातिया मुकाबले की 24वीं सहरी में आज आप सुनने जा रहे हैं मोहम्मद अफहम को कराची से, अहमद रजा करीमी को कराची से, महनूर शाहिद को अटक से, और ताहा कादरी को रावलपिंडी से। अच्छा जी, तो अब सिलसिला ये है कि महनूर शाहिद ने अटक से उनका ताल्लुक है, रिकॉर्ड उन्होंने इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में करवाया है आप लोगों की मौजूदगी में। सबसे पहले हम वो सुनते हैं, इसके बाद बात करते हैं। आइए जी। रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझ
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس تجھ کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سر بھائی دیکھیں، استائی کے اندر آپ کو اپنا سینہ دکھانا پڑتا ہے۔ استائی میں آپ بہت زیادہ چیخ اور چنگھاڑ نہیں کرتے، آپ اوپر لے کر جاتے ہیں انترے میں، اور مجھے لگا کہ استائی میں جہاں نیچے رہنا چاہیے تھا وہاں اوپر آئی، انترے میں پھر 4 جگہ آپ نے آواز نہیں اٹھانی ہوتی ہے، ایک آدھ جگہ پر آپ اوپر جائیں، پھر دوبارہ نیچے محبت کے ساتھ آئیں اور اس کو مکمل کریں۔ تو بہت ساری جگہوں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا آؤٹ ہوئے، بڑی مشکل سے انہوں نے نبھایا، تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، ججز کیا بولتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ میرا یہ خیال ہے کہ مقابلہ ہے، کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی سب سے بڑا انعام ہے۔ بے شک بے شک۔ سلمان۔ مہانور شاہد کلام انہوں نے بڑا اچھا چوز کیا، لیکن اس کلام کی خوبصورتی کہ اس کی استائی اور سنچائی میں خوبصورتی ساری نظر آتی جب آپ اس کو شروع کرتے ہیں، جو کہ ہماری بہن نے جب شروع کیا تو بالکل بھی وہ واضح نظر آ رہا تھا کہ ان کی تیاری نہیں ہوئی ہوئی، کیونکہ وہ جگہ ہی نہیں لگ پا رہی تھی ان سے، جو اس میں جگہیں ہیں اور جو مورکھیاں لگنی تھیں وہ بالکل بھی نہیں لگ پائیں، اور جس طرح انہوں نے انترا بولا اور انترا بالکل ہی آؤٹ بولا انہوں نے، جب آپ کو پتا آپ کا گلا نہیں چل رہا تو آپ کو وہ جگہ لینی نہیں چاہیے تھی، اور پھر آپ ڈبل کراس کر کے جا رہے ہو اس کو بولنے کے لیے، تو وہ بالکل بکھر گیا تھا کلام ان کا۔ سوری اویس۔ اپنی آواز کا پوٹینشیل انہیں پتہ ہے کہ وہ کتنا بول سکتی ہیں، لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تھکی ہوئی تھیں یا تیاری نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ انترے میں کوشش کر رہی تھی کہ وہ جو سیکنڈ ٹائم اٹیمپٹ کیا انہوں نے تو وہ اچھا نہیں بول پائیں، مزہ نہیں آیا آج سن کے مانور کو بالکل۔ کلام کا انتخاب بہترین تھا، اور اس مقابلے کی پورے مقابلے کی بہترین آوازوں میں سے ایک آواز ہے۔ جی میں بہت خوبصورت آواز ہے، اللہ پاک کی دین ہوتی ہے خوبصورت آواز کا ہونا، کلیئر وائس جس کو ہم کہتے ہیں، اور میں اویس نے جو جس طرح کہا کہ ان کی تیاری بھی تھی، سب کچھ تھا، ان کی پڑھنے سے تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ میں بھی آج دن نہیں، حسان کلام تو اچھا تھا لیکن تلفظ بھی میرے خیال میں کسی تھکاوٹ ڈاکٹر صاحب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی نا تجھ سا، ہر بار وہ تجھ سا پورا نہیں نکل رہا، سید الاولین، جی سید الاخرین ہے، آخرین ہے، آخرین نہیں، اولین بھی صحیح نہیں بول پا رہی۔ اب ہمارے ساتھ ہیں محمد افہام، کراچی سے آپ کا تعلق ہے، آ جائیے جی افہام۔
اور بھائی افہام کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک. پکا نا؟ جی شروع کر لیں؟ جی. چلو. خوش روی کے سامنے جھک گئے دونوں جہاں اسی جھونپڑی کے سامنے جھک گئے دونوں جہاں اسی جھونپڑی کے سامنے خوش روی کے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سر. بہت زبردست پڑھا ماشاءاللہ انہوں نے، لیکن انترے پر جا کر یہ تھوڑا سا ایک آدھ مقام پر آؤٹ ہوئے، لیکن دوسری مرتبہ جب انہوں نے انترا پڑھا تو اس کو نبھانے کی پوری کوشش کی. بہت اچھا بیٹا ماشاءاللہ. جی سر آپ ان کے ساتھ ہیں؟ بالکل. آپا؟ اچھا میں تو ان کی پہلے سے ہی فین ہوں. جب پچھلی دفعہ یہ آئے تھے اور میں نے جو کمنٹ پچھلی دفعہ دیا تھا میں ابھی بھی اسی پر قائم ہوں کہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ. چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ. آلرائٹ. اور بھائی بڑے پیکٹ بڑے دھماکے تم کیا کہتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے سلمان ہمارا بڑا پیکٹ بڑا دھماکہ ہے. ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے شاید آدھا سر اوپر لے لیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے انترا صحیح نہیں بولا. کہاں صحیح نہیں بولا اس نے بھائی؟ پورا نہیں بولا نا. آپ ریپیٹیشن میں سن لو. کتنا ایکسیلنٹ پرفارم کیا اس کی میں وجہ بتاؤں کہ ان کے جو تلفظ ہے نا وہ صحیح نہیں نکل پا رہے تھے. کس چیز میں؟ اس نے تو ایک ایک حرف مکمل ادا کیا ہے. نہیں بولا، کہیں توڑا ہی نہیں اس نے. تلفظ صحیح واضح نہیں ہو رہے تھے. نہیں بالکل صحیح بولا. یہ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. اس بچے نے 100% صحیح ادا کیا. آپ بتائیں. نہیں چلے آپ اپنے کامنٹ دیں، آپ اپنے دیں. نہیں میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے ایک آدمی ایک بچے کو آپ وہ اتنا چھوٹا نو ڈاؤٹ اس نے پڑھا. آپ کو لگتا ہے انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا؟ اچھا پڑھا ہے لیکن انہوں نے آدھا سر اوپر رکھا ہے جو نہیں بالکل صحیح رکھا ہے. بالکل صحیح خوبصورتی آنی چاہیے تھی میرے لحاظ سے وہ نہیں آئی. سر آپ بتائیے. بالکل صحیح سر رکھا ہے. ایکسلنٹ پرفارم کیا ہے سر. یہ بچہ فائنلسٹ ہے میری طرف سے. سر ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتا ہے، یہ تو نو ڈاؤٹ ہے. اور بس میری ایک گزارش ہے بچہ جو سلمان کی ایک بات سے میں بالکل ایگری کروں گا کہ کوشش کریں کہ جتنے تلفظ بہتر انداز میں ادا کر سکیں کہ الفاظ سمجھ میں آئیں. الفاظ کبھی کبھی وہ آپ کے منہ کے اندر رہ جاتے ہیں، وہ نہ ہو تو پڑھتے بہت اچھا. نہیں اس بچے سے اگر آپ عام بات بھی کریں گے نا تو آپ کو لگے گا جیسے اس کی زبان میں تھوڑی سی لکنت نہیں وہ، لیکن پھر پریکٹس کے ساتھ. لیکن وہ پڑھتے ہوئے بالکل کہیں غلطی نہیں کر رہا. غلطی الگ چیز ہے، ہم نے بولا ہی نہیں اس لیے نہیں بولا. غلطی الگ چیز ہے، ہم تلفظ کی ادائیگی الگ چیز ہے. آلرائٹ چلیے جی. افہام بہت شکریہ بہت شکریہ. تھینک یو بیٹا. اور احمد رضا کریمی صاحب تشریف لے آئیے. آپ بھی یہاں تک پہنچ گئے ہیں. آج کوارٹر فائنل ہے، اس کے بعد آپ سیمی فائنل تک پہنچیں گے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. 2.5 منٹ آپ کے پاس. مدینے
سے بولا رہا مدینے سے بولا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا مدینے سے بولا رہا ویری کوئکلی ٹائم نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب. اچھا بڑا ماشاءاللہ ان کی آواز میں بڑا بیس ہے لیکن پختگی کی کمی نظر آئی اور انترا اوپر لے جا سکتے تھے لیکن بالکل انہوں نے فلیٹ سا پڑھ دیا. ٹھیک کہا حضرت نے. سر آپا بارگاہ رسالت ثنا خان میں ان کے لیے کیا کہوں, اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت و ترقی ویری عطا کوئکلی. فرمائے. پورا کلام انہوں نے ناک میں پڑھا ہے, مطلب ایک بیس اور نوزل وائز ان کی آ رہی تھی, نیزل وائز. سر آخر میں تھوڑا سا مینٹین نہیں کر پایا اپنا, انتر نبھا نہیں سکے. آلرائٹ جی, بہت بہت شکریہ احمد رضا کریمی صاحب. طہا قادری راولپنڈی سے آپ کا تعلق ہے, کراچی اسٹوڈیوز میں آپ موجود ہیں, تشریف لے آئیے. 2.5 منٹ ہیں بیکاز مجھے بریک پہ جانا ہوگا, تو پلیز ذرا پڑھ لیجیے گا. طہا قادری. رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے جب آل پیمبر کا دیا واسطہ میں نے جب وہ پڑا تھا میرے آگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو خدا سے وہ پڑا تھا میرے آگے
بہت شکریہ. ویری کوئکلی, زبردست زبردست زبردست. مجھے رزلٹ چاہیے بیٹا, آپ لوگ آ جائیے, ادھر آ جائیے. ہاں جی, رزلٹ ہے آؤٹ اسٹینڈنگ. آؤٹ اسٹینڈنگ. آپ سر؟ ماشاءاللہ. فائنل والی آ جائیے. میں 2 نام لے رہا ہوں, دونوں آگے آ جائیں. محمد افہام تشریف لے آئیے, آگے آ جائیے. آپ کو بہت مبارک ہو, آپ جا رہے ہیں سیمی فائنل میں. بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے طاہا قادری صاحب, آپ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. زبردست. مجھے ٹائم کی کمی تھی اس لیے میں نے بہت زیادہ آپ لوگوں سے وہ نہیں کیا, لیکن یہ رزلٹ ہے ججز کا. طاہا قادری صاحب, محمد افہام. اب مقابلہ ہونا ہے سیمی فائنل کے اندر مہنور شاہد صاحبہ اور احمد رضا کریمی. آپ کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے, لیکن آپ لوگ کوارٹر فائنل تک آئے, یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بہت آپ کو اس بات کی مبارکباد کہ آپ ثنا خان محمد ہیں. اس سے بڑھ کے آپ کے لیے کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا
والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ۔ اچھا جی، اب سلسلہ یہ ہے کہ 24واں رمضان آج ہو گیا ہے۔ یہ مائک ذرا بیٹا یہاں دے دیجیے گا، حسان کو مائک دے دیں، حسان کو دے دیجیے، حسان کو دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، آ جائیے آپ آ جائیے، اتنا سب کو پتہ ہے لائیو شو ہے، لائیو شو میں اکثر یہ ہو جاتا ہے، تو ایسی کیا تکلفات ہیں۔ میں آج تک جب میں نیا پاکستان آیا، میں نے شو کرنے شروع کیے تو اکثر لوگ، میں ہمیشہ ہر بات کو کر جاتا ہوں، کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، لائیو شوز میں نکل جاتا ہے۔ زندگی بہت زیادہ پرفیکٹ نہیں ہے، اور اس کو اگر آپ بہت پرفیکشن سے جینے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری امپرفیکشنز آپ کے ساتھ ہو جائیں گی۔ تو زندگی کو اس طرح سے لیجئے جیسے یہ ہے، چھوٹی سی چیز ہے، چلی جائے گی، ایک دن ختم ہو جائیں گے آپ۔ اس کو ہم اتنے مسائل کا شکار کر دیتے ہیں پرفیکٹ بننے کے چکر میں۔ یاد رکھیے گا، کسی نے مجھ سے ایک ڈیفینیشن پوچھی کہ دنیا میں سب سے پرفیکٹ ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے، اور سب سے پرفیکٹ ریلیشن شپ کے لیے کون آدمی ہوتا ہے یا کون عورت ہوتی ہے جو سب سے پرفیکٹ ہوتی ہے؟ تو میں نے بتایا، میں نے کہا دنیا میں ایسا ممکن ہے کہ دو بہترین لوگ ایک ساتھ نہ چل سکیں۔ دنیا کا سب سے امپرفیکٹ آدمی کسی ایک شخص کے لیے بہت پرفیکٹ ہو سکتا ہے، دنیا میں سب سے امپرفیکٹ خاتون کسی ایک شخص کے لیے سب سے پرفیکٹ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، ابھی میرے پاس ایک میسیج آیا، تو اس میسیج میں کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ کچھ مسائل ہیں بھائی، تو آپ کسی کو مخاطب کر کے کہہ دیں، وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف، جن باتوں پہ آپ تردد کر رہے ہیں، دونوں، تم دونوں کی بات کر رہا ہوں، وہ باتیں تردد والی نہیں ہیں۔ فرض کیجئے، چلیے مان لیا آپ کو اختلاف ہے، انہیں اختلاف ہے، ایک روز آپ ایگزسٹ نہیں کرتے، پھر کیا ہوگا؟ لائف از ناٹ اباؤٹ میکنگ اٹ پرفیکٹ، لائف از اباؤٹ واٹ ایور یو ہیو، میک اٹ بیٹر اینڈ دین لیو ود اٹ، ٹرائی یور بیسٹ اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ۔ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں، اور تمہیں ابھی میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بیکاز اصل مسئلہ کیا ہے، آپ وقت سے لڑ نہیں سکتے، آپ کو میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہر انسان آئینے میں اپنا ہی عکس دیکھتا ہے، آپ صرف وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ وہ نہیں دیکھ رہے جو دراصل حقیقت ہے۔ اور ہوگا کیا؟ آج سے چند سال بعد آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور آپ کے پاس تردد بھی ہوگا، پچھتاوا بھی ہوگا، لیکن آپ کی زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہوگی کہ آپ کو احساس تک نہیں ہوگا۔ احساس کب ہوگا؟ جب بہت سال گزر جائیں گے، بہت عرصہ گزر جائے گا، پلٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے اور آپ یہ سوچیں گے، ایک انگریزی کا جملہ ہے واٹ اف، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا۔ ڈونٹ سے دیٹ۔ اور اگر خدا نہ کرے آپ کو الگ ہونا ہے، الزام لگا کے نہیں، ایک دوسرے پہ اختلاف کر کے نہیں، عزت کے ساتھ جیسے ملے ہو ویسے الگ ہو جاؤ، دیٹس اٹ۔ کون اچھا کون برا، اس سے کیا؟ اگر تم ساتھ ہی نہیں ہو تو کسی اچھائی برائی سے واسطہ کیا ہے؟ دیٹس دا مین پارٹ۔ اگر آپ ساتھ نہیں ہو، دیکھیے بڑی سمپل سی بات یہ ہے، if you're not with each other, you can do whatever you want in your life. It won't make any difference. So just remember, at the end of the day, it's not about who you are. It is about who you are when you are with someone. وہ جو someone ہے نا، وہ آپ کے اندر ایک چیز پیدا کرتا ہے۔ آئی نو یہ میں ڈائیورٹ کر رہا ہوں، ادھر جاری ہے کانورسیشن، لیکن بڑا ضروری ہے کیونکہ ابھی میرے ایک دوست کا ایک میسج آیا ہے، اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ تم کون ہو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، تم جب کسی کے ساتھ ہو تو تم کون ہو یہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، جب تم کسی کے ساتھ ہو تو کیا تم اپنے آپ کو پسند کرتے ہو؟ کیا کوئی جب تمہارے ساتھ ہے تو وہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے؟
ریلیشن شپ بہت سمپل ہوتی ہے, اسے کمپلیکیٹ ہم کرتے ہیں. ہم نے ڈیفینیشنز لگا دی ہیں ریلیشن شپ کی مختلف, اور ڈیفینیشنز کیا ہیں؟ کنڈیشنز کے ساتھ ہیں. یہ کرو گے تو میں تمہاری, یہ کرو گے تو میں تمہارا, یہ کرو گے تو ایسا, یہ کرو. محبت کو کوئی راستہ نہیں جاتا, محبت خود ایک راستہ ہے. اور یاد رکھیے ایک اور بات, اس کو بہت سنسیئرلی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جس طرح سے آپ محبت میں داخل ہوتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, برا مت مانیے گا, اسی طرح سے آپ محبت سے بے دخل بھی ہو جاتے ہیں اور کیے بھی جاتے ہیں. یہ جو ساری باتیں جو دنیا کرتی ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. وہ آپ نے کتابوں میں لکھا دیکھا ہوگا, محبت تو ایک ہی بار ہوتی ہے, محبت تو ایسا ہو جاتا ہے, محبت میں تو ویسا ہو جاتا ہے. عشق ایک بار ہوتا ہے, اور عشق کی جو تفریق ہے وہ بڑی عجیب ہے. محبت اور عشق کی تفریق کیا ہے؟ محبت میں آپ کو اس شخص کی ضرورت ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. محبت ایک ریسیپروکل فنکشن ہے. عشق بے نیاز ہے, عشق میں آپ کو اس کی ضرورت نہیں جس سے آپ کو محبت ہے. عشق کون کرتا ہے ہمارے وہاں؟ کوئی ہمارے معاشرے میں عشق کر رہا ہے؟ تو تھوڑے کہو کو بہت سمجھو, اور زیادہ تم دونوں کو تکلیف ہے تو میرے پاس آ جاؤ, میں تم دونوں کو بیٹھ کے پھر اس زبان میں سمجھاؤں گا جو میں ٹیلی ویژن پہ بول نہیں سکتا. اور چونکہ روزے سے ہوں اس لیے بہت زیادہ کہوں گا نہیں, اس لیے یا تو سدھر جاؤ یا کسی روز میں تمہاری طرف آ جاؤں گا. پھر دو ہی راستے ہوں گے تمہارے پاس, یا تو جو میں کہہ رہا تھا ٹی وی پہ وہ مان لیتے, یا جو میں آ کے کہوں گا وہ مان لینا. ہوش کے ناخن لو, ہوش کے ناخن, دونوں کو کہہ رہا ہوں, ہوش کے ناخن لو. بھائی کہتے ہو تو بھائی سمجھو. I love you guys and don't do this, don't ever do this. اگر کہیں جانا وانا بھی ہے, ادھر ادھر الگ بھی ہونا, بس. اور ڈیسائیڈ کرو کہ زندگی میں چاہتے کیا. اپنی وجہ سے, اور میری بات کو سمجھو میں جو کہہ رہا ہوں, اپنی وجہ سے اوروں کو دکھ مت دو. ڈونٹ. آلرائٹ جی, چھوڑیے. ایک بڑی ایمرجنسی تھی تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کرنا پڑا, انتہائی معذرت. اور لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی کالنگ ہوتی ہے جو آپ کو آنسر دینی ہوتی ہے. فکر نہ کیجیے, ابھی کال کر رہا ہوں میں آپ کو, ڈونٹ وری. لیکن میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک دعا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم سب دعا کر لیں. کرم مانگتا ہوں, پیش کرتا ہوں. دولت عطا کر جو یاد رکھیے 29 رمضان کو, یعنی 29 رمضان کو ہم یہاں اسی جگہ وہ قرآن دازی جو ہیں وہ کریں گے, اور اس میں گول مہر گرینز کی طرف سے ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں کچھ پلاٹس. یاد رکھیے آپ گھر بیٹھے یا پھر یہاں آ کے اپنے پلاٹ کے, گھر کی زمین کے مالک بن سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو کال کرنا پڑے گا, یہاں آنا پڑے گا. اور بیش بہا انعامات ہیں جو ہم یہاں دیتے ہیں لوگوں کو, تو پلیز اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں, فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں اور آپ فالو کر لیں. رمضان میں بول ہماری ٹرانسمیشن ہے. اب تک بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے ہمیں بہت پسند کیا ہے, اور یا وی آر ریئلی گلیڈ دیٹ یو گائز آر دیئر. آپ کی پسندیدگی ہمیں بتاتی ہے, آپ کے میسیجز ہمیں ملتے ہیں. اگر آپ کے سوالات ہیں جو آپ علماء سے کرنا چاہتے ہیں, فقہی سوالات ہیں یا دینی سوالات ہیں یا پرسنل میٹرز کے سوالات ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس سامنے وہ آ رہا ہے, کچھ سوال آپ کے ہمیں موصول ہوئے ہیں, کچھ سوال ہم نے علماء سے پوچھے بھی ہیں, اور یہ نمبر ہوگا جس پہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ سوالات بھیج سکتے ہیں. نمبر آ جائے تو پھر میں خدا حافظ کہتا ہوں. ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ والا ہے, اس پہ آپ بھیج سکتے ہیں. ویڈیو پیغام بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں تاکہ ہم علماء کو وہ بھی دکھا سکیں. یہ نمبر ہے 031288988272. آئی تھنک یہ میں نے پڑھ لیا ہے شاید. بس مجھے اجازت دیجیے, دوپہر 2 بجے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے خدا حافظ.